अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम और मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। न्यूज़ रूम का आगाज़ शुहदाए करबला की याद से। नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, फ़र्जंद शेर खुदा, सरदार जवानान जन्नत, शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाज़वाल कुर्बानी और खानवादी की इस्तकामत और बुलंद हौसला ता क़यामत इंसानों के लिए पैगाम की सूरत ज़िंदा ताबिंदा रहेगा। इन शुहदा की याद में मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में मजालिस व महाफिल जारी हैं, जिस पर हम तफसील से आज के शो में बात भी करेंगे। जबकि आज मुल्क की सियासी मंजरनामे से जुड़ी बड़ी और अहम खबर बल्कि अहम सवाल कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खुद साख्ता जलावतनी कब ख़त्म करेंगे और मुस्लिम लीग नून की आइंदा इंतखाबात की मुहिम जिसका नारा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, उस इंतखाबी मुहिम का हिस्सा कब बनेंगे। लेकिन इस वापसी की राह में हायल कई बड़ी रुकावटों में से एक बड़ी रुकावट वो केसेस हैं जिनमें ना सिर्फ उन्हें नाअहल करार दिया गया बल्कि करप्शन और आमदन से ज़ायद असासाजात केस में उन्हें जेल तक काटना पड़ी। ये केसेस और सजाएं अब भी अपनी जगह पर बरकरार हैं। बिल्कुल, नवाज शरीफ उस ताहयात नाअहली जिसे नून लीग सियासी चाल और इंतकाम कहती है, उससे छुटकारा कैसे हासिल करेंगे, जिसका जवाब खुद मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और किचन कैबिनेट का हिस्सा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह का दावा है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, हिफाजती जमानत लेंगे, लेकिन नवाज शरीफ आएंगे कब, इसकी तारीख का ऐलान अब भी एक मौमा है। इस वापसी को कभी किसी रिटायरमेंट से जोड़ा गया तो कभी ये गिला किया गया कि मुखालिफिन के लिए गुड टू सी यू का रवैया होने के बायस साबिक वज़ीर आज़म वापस नहीं आ रहे। लेकिन अब इसी अदालती निज़ाम से मुतालिक राना सनाउल्लाह ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ अपने खिलाफ केसेस में अपील दायर करेंगे और इन अपीलों पर समाअत के बाद वो बरी भी हो जाएंगे। और इस दावे की हकीकत और लंदन, दुबई, सऊदी अरब और यूरोप के दरमियान लटकती साबिक वज़ीर आज़म की ना होने वाली वापसी के असबाब भी समझने की आज के न्यूज़ रूम में यकीनी तौर पर इसके अलावा सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद से ज़िंदगी और मौत की कशमकश का शिकार 15 साला रिजवाना की भी खबर लेंगे और मुनसिफ के खिलाफ मांगे गए इंसाफ की दुहाई के कुछ तल्ख हक़ाइक़ भी आप तक पहुँचाएंगे। जबकि गुज़श्ता रोज़ कोलंबो टेस्ट के हीरो नोमान अली और उनकी कारकर्दगी भी आज के न्यूज़ रूम का हिस्सा होगी। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म की वापसी के दावों पर एक न्यूज़ रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुस्लिम लीग नून मुल्क की सबसे बड़ी जमात का वोट बैंक मियां नवाज शरीफ का, और मियां नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क में नहीं। वोटर सपोर्टर सभी का एक ही सवाल, कब आएंगे उनके कायद वतन वापस। अब खबर यह है कि कायद नून लीग नवाज शरीफ दुबई से वापस लंदन पहुंच गए हैं। जराए बताते हैं कि नवाज शरीफ चंद रोज बाद यूरोप रवाना होंगे। वो 3 मुख्तलिफ ममालिक में चंद दिन गुजारेंगे जहाँ उनकी बाज़ अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। उधर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। इन्हें साजिश के तहत अमली सियासत से अलहदा किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून की सजा अदालती फैसला है। अदालती फैसलों के खत्म होने का एक तरीकाकार है, उसी तरीके को अपनाया गया और मरियम नवाज बरी हुई। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेंगे। साथ ही दावा किया कि अपीलों पर समाअत के बाद वो बरी हो जाएंगे। तो ये है सारी सूरत हाल और साबिक़ वज़ीर आज़म की साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के साथ साथ एक और आम खबर जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि निगरान सेटअप से मुतालिक फैसल करीम कुंडी भी ये दावा करें कि 5-5 नाम दोनों पार्टीज़ ने दे दिए एक दूसरे को और वज़ीर आज़म भी अचानक दुबई गए हैं जहाँ पर उनकी आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात होगी। तो ये मामला नून लीग के कायद की वापसी और निगरान सेटअप से मुताल्लिक़ है। तो हमने दोनों सियासी जमातों को दावत दी है। राना फारूक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करें। इसके अलावा चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे। राना साहब आपसे शुरू करते हैं, जब तक हमें चौधरी ज़फ़र साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। मुझे ये बताइए कि 5-5 नाम आप लोगों ने दे दिए हैं और अगर दे दिए हैं तो ये नाम क्या हैं? 5-5 नाम दिए हैं। अभी तक 5-5 नाम मंजरे आम पे नहीं आए, ना मेरे इल्म में है। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक नाम जो सीनियर सियासतदान अगर कोई लाना हो तो वो मैं दे सकता हूँ अपनी तरफ से। उनका नाम है रजा रबानी, मियाँ रजा रबानी। आपको ये यकीन है कि आपकी तरफ से तजवीज़ करदा 5 नाम है उसमें नाम होगा? क्योंकि कुछ खबरें ये हैं कि किसी कारोबारी शख्सियत का नाम है और दीगर कुछ इसी तरह के लोग हैं मिलते जुलते। देखें जी, ये सियासत है, यहाँ सियासतदानों का ही काम है। अगर कारोबारी शख्सियत को लाएंगे तो फिर ये मसले हल नहीं होंगे, ये मसले और ख़राब होंगे। इसलिए ये बड़ी सोच विचार के बाद ये काम करना चाहिए और होना तो ये चाहिए कि जैसे इंडिया में है जो हुकूमत सियासी लोग हैं वही इलेक्शन कराए। यकीनी तौर पर ये तो पहले दिन से पीपल्स पार्टी का स्टांस है। चौधरी जाफर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं आपकी इजाजत से। राना साहब, चौधरी साहब, हमने बात ये करनी है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक राना सनाउल्लाह साहब दावे कर रहे हैं
کہ وہ آئیں گے, اپیلیں دائر کریں گے, بری ہو جائیں گے, آئیں گے کب؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کے اگر آپ 2013 میں حکومت میں آنے کے بعد سے جو ثاقب نثار صاحب کی صورت میں جوڈیشل مارشل لا رہا, کھوسہ صاحب کی صورت میں رہا, اور ابھی بندیال صاحب کے موجودگی میں جاری و ساری ہے, تو اس صورتحال میں ایک سیاستدان, ایک سیاسی کارکن کیا راستہ اختیار کر سکتا ہے کہ ایک پورے پلان کے ساتھ, ایک پوری ترتیب کے ساتھ, اور وہ چلیں ذات کی حد تک تو بات ہم کریں گے تو میاں نواز شریف کی ہے, لیکن پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا گیا, سی پیک کا راستہ روکا گیا, اور آج ملک 2018 میں جہاں ہم نے چھوڑا تھا اس سے بہت مختلف حالت میں ہے. آپ کا یہ سوال بہت ویلڈ ہے. پہلی بات تو ہے میاں نواز شریف صاحب عدالت اور اس وقت کی حکومت عمران خان صاحب کی, ان کی اجازت سے بیرون ملک گئے, کوئی راہ فرار اختیار کر کے نہیں گئے. اور اس وقت کے اگر آپ میڈیا رپورٹنگ دیکھیں تو بہت سارے احباب نے میاں نواز شریف صاحب سے منت سماجت بھی اس بات پہ کی کہ آپ اپنے علاج کے لیے ضمانت بھی لیجئے اور بیرون ملک بھی تشریف لے جائیے. تو کوئی ایسا اس میں اچنبے والی بات نہیں. عدالت کے اندر بھی آن ریکارڈ یہ چیزیں ہیں, اور حکومت وقت نے تب اجازت دی تھی. اب واپس کب آئیں گے؟ واپس آنے کے لیے صورتحال یہ ہے کہ موجودہ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ 25 مئی 2022 کو جو ہوا, شاید آپ کے ذہن میں ہو یا مجھے وہ دہرانا پڑے, کہ حکومت نے عمران خان صاحب کو جلسہ کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک جگہ دی, تو خود سپریم کورٹ نے انٹروین کیا, اور بندیال صاحب نے کہا نہیں جی وہ جہاں چاہیں اسلام آباد میں گھومے پھریں, اور پھر پورے شہر کو اس رویے کی تو آپ شکایت کرتے رہے, لیکن مجھے اب اس دعوے کی حقیقت ذرا سمجھنی ہے نا کہ آپ کا اس عدالتی نظام سے اختلاف اپنی جگہ آن ریکارڈ موجود ہے, سینئر لیڈرشپ کا, ہر ایک کا, لیکن اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے, اپیلیں دائر کریں گے, بری بھی ہو جائیں گے. یہ کانفیڈنس اچانک ان دنوں میں کیسے آیا پھر جعفر صاحب؟ دیکھیے ایک تو جو لیجسلیشن ہوئی اس میں وہ جو نااہلی تھی اس کو ختم کیا گیا, جو تاحیات تھی, اور وہ نااہلی ختم ہو گئی. اس کے بعد چاہے میاں نواز شریف کو موجودہ نظام بری کرے نہ کرے, جیل میں ڈالے, سزا دے, وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے. انتخابات میں حصہ لینے سے تو کوئی روک نہیں سکتا. اور جہاں تک بری ہونے کی بات ہے, بہت سارے ججز یہ کہہ چکے ہیں, اور وہ باجوہ صاحب سابق آرمی چیف بھی آن ریکارڈ ہیں, ثاقب نثار صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے صدیقی صاحب جو ہائی کورٹ کے جج تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کی بہت ساری گفتگو آن ریکارڈ موجود ہے کہ کس طرح ایجنسیوں کے سربراہان اچھا مجھے اس میں ایک چیز مجھے اس میں ایک چیز سمجھا دیجئے کہ آپ اپنے جانے کو جو ہے, جب آپ نے کہا کہ انہیں بھیجا گیا, بڑی ان کی منت سماجت بھی کی گئی, اس کے بعد وہ چلے گئے, ان کی صحت خراب تھی, ایک شرط یہ تھی اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ طے ہوا تھا کہ فورن آفس کے ساتھ وہ ان ٹچ رہیں گے اور جو ہی صحت بہتر ہوگی واپس بھی آئیں گے. لیکن میں یہ ذرا پوچھنا چاہوں گا رانا صاحب سے, فورن آفس کے ساتھ نہیں, ملک کے تمام معاملات کے ساتھ ان ٹچ ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ یقینی طور پر میں ذرا رانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یقینی طور پر لاہور کا سیاسی منظرنامہ بالخصوص بدلے گا, پنجاب کا سیاسی منظرنامہ بدلے گا جب سابق وزیر اعظم واپس آئیں گے. تو پیپلز پارٹی اس وقت پنجاب میں اپنے لیے کیا دیکھ رہی ہے, آپ کی کیا کیلکولیشن ہے, کیونکہ لاہور میں آپ جھنڈے وغیرہ لگاتے نظر آ رہے ہیں, آپ کے اندازے کیا ہیں, آپ کے کیا وعدے وعید ہوئے ہیں آپ سے؟ دیکھیں جی, ہمارے ساتھ کسی کا کوئی وعدہ وعید نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اور پارٹی ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اور ہم سوچ سمجھتے ہیں کہ لاہور جو ہے پہلے ہمارا تھا, آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا. لیکن اس میں یقینی طور پر پچھلے دنوں ایک خبر یہ تھی کہ آپ ایک جلسہ کریں گے, پھر اس جلسے کی تاریخ نہیں آئی, اور یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے. رانا صاحب وہ جلسہ جو آپ نے کہا تھا کریں گے وہ بھی نہیں ہوا نا, پنجاب آپ کا ہے, لاہور آپ کا ہے. ہی نہیں تھی, یہ تو لاہور والوں نے ایسے ہی بات کی تھی, جلسے کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوئی تھی. آئندہ مستقبل قریب میں آپ جلسہ کرنے والے ہیں لاہور میں ایک بڑا؟ ٹھیک ہے جی, رانا صاحب کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے وہ جلسے کی بات پہ منقطع ہوا ہے, ویل ٹرائی اگین. تب تک میں چودھری صاحب سے بات کرتا ہوں. چودھری صاحب مجھے اس میں سمجھنا یہ ہے کہ یقینی طور پر آپ اتحادی ہیں, بڑی خوش اسلوبی سے 15 مہینے آپ نے ان معاملات کو چلایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سیلنگ پوائنٹ کیا ہے 2013 سے 2016-17 نواز شریف کا اقتدار,
یا یہ 15 مہینے جس میں آپ نے انتہائی مشکل فیصلے کیے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے دونوں کو کلب کر کے لے کے چلنا ہے. آپ بتائیں گے کیا زیادہ، کیونکہ اس حکومت جو ابھی ہے موجودہ، یہ بھی شروع میں تو نواز شریف کی حکومت کی مثالیں دیتی رہی ہے، اس کے پاس اپنا تو کچھ نہیں تھا بتانے کے لیے. دیکھیے مثالیں 2013 سے 18 کی ہیں، اس سے پہلے کی بھی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سابقہ تاریخ اپنی کو بھول جائیں گے اور وہ مثالیں نہیں دیں گے. اگر آپ پچھلے دوار کا بھی دیکھیں تو جو کام میاں نواز شریف نے کیے اور وہ اس سے جو ملک کے اندر معاشی استحکام آیا، اس سے ملک کے اندر دفاع مضبوط ہوا، ہم ان کا ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ ہم بار بار یہ ذکر کریں گے کہ جب F-16 کے پرزے امریکہ نے نہیں دیے تو میاں نواز شریف JF تھنڈر کی پوری فیکٹری اٹھا لایا چائنا سے، اور آج ہم خود کفیل ہیں. آج ہم JF تھنڈر کا اگلا ویرین بھی بنا رہے ہیں جو ڈبل انجن اور ڈبل پائلٹ والا ہے، جو ایٹمی ہتھیار بھی جو ہے وہ لے کر جا سکتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو وہ کیسے ممکن ہوا؟ ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ جب امریکہ اپنے اسلحہ کی طرف مطلب ہمیں نہیں بڑھنے دے رہا تھا، ہمیں سپلائی نہیں دے رہا تھا، تو ہم نے کس طرح میزائل ٹیکنالوجی کیسے لے کے آئے. ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ بختر بند گاڑیاں ہم نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مل کے کیسے بنائی. لیکن سر مجھے اس میں ایک چیز یہ سمجھائے نا کہ آپ یقینی طور پر یہ ساری باتیں بتائیں گے، لیکن جو ایک عام شہری ہے وہ یہ بولتا ہے کہ اس دور حکومت میں روٹی اتنی مہنگی ہو گئی، چینی اتنی مہنگی ہو گئی، دالیں اتنی مہنگی ہو گئیں، چاول یہاں چلا گیا. وہ تو آپ سے پھر یہ سوال پوچھتا ہے، اسے باقی چیزیں بعد میں نظر آتی ہیں. میں اس کا جواب دے رہا ہوں جی، میں اس کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے 4 سال عمران خان صاحب نے حکومت کی اور 2017-18 میں جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سے بہت پیچھے اس ملک کو دھکیل دیا. کسی بھی ملک کا انحصار 2 چیزوں پہ ہوتا ہے کہ اس کی معاشی سرگرمیاں اور اس معاشی سرگرمیوں میں بیرون ملک سے تجارتی اور کاروباری لوگ کتنا حصہ لے رہے ہیں، اور دوسرا اس ملک کا PSCP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ کتنا ہے اور وہ کیسے یوٹیلائز ہو رہا ہے. 2017-18 میں ہم نے 1100 ارب کا PSCP چھوڑا جب ڈالر جو ہے 100 کچھ روپے کا تھا، اور عمران خان صاحب نے 2021-22 کا جو PSCP دیا وہ 500 ارب کا تھا. یعنی سر یہ ساری وہ باتیں ابھی تو لوگوں کو یہ یاد رہے گا کہ آپ 7.5 روپے تک بجلی کا فی یونٹ جو ہے وہ مہنگا کیا. یقینی طور پر یہ بڑی مشکل سی صورتحال ہے. اور میں یقینی طور پر رانا صاحب سے وہ جلسے والا سوال پوچھ رہا تھا. رانا صاحب آپ تک اب میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہم پہنچ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ ذرا بتا دیں کہ میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لے کے آئی تھی، نواز شریف نہیں لے کے آئے تھے. اور حکومت پاکستان کو بنایا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا، یہ چلانے سے نہیں بنے. ویسے آپ دونوں معززین کی موجودگی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کنسنسس کر لیں کہ شروع آپ نے کیا اور پھر اس کو آگے لے کے یہ چلے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹوٹلی آپ کا کریڈٹ ہے پیپلز پارٹی کا، بھٹو صاحب کا ہے اور میاں صاحب کا کچھ نہیں؟ نہیں یہ تو 85 کے بعد آئے ہیں. اس میں فوج کا کردار ہے کہ جو ہم نے بنایا فوج نے اس میں رہی، اور یہ ان سے پہلے بن گیا تھا. 85 سے پہلے یہ سارا کچھ بن چکا تھا، ایسی بات نہیں ہے. میزائل ٹیکنالوجی بے نظیر بھٹو صاحبہ لے کے آئی 94 میں، انہوں نے لے کے آئی تھی. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے. اور یہ جو معاہدے چین کے ساتھ ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی نے کیے ہوئے ہیں. چین کے ساتھ راستہ بھی پیپلز پارٹی نے جو ہے کھولا ہوا ہے. تو پھر ایک طویل بحث ہے. پھر وہ پیپلز پارٹی سے پہلے اس کے دعویدار جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ سی پیک والا راستہ جو ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا چین کے ساتھ، تو اس پہ کنسنسس پھر کہاں جا کے کریں؟ یہ ٹھیک ہے انہوں نے بھی کیا ہوگا، میں کسی کو یہ نہیں کہتا، لیکن اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ محترم پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ہے، جنہوں نے بہت اس پہ محنت کی. جب وہ جاتے تھے چائنا تو ایک کہتے تھے یہ روز چائنا کیا لینے جاتے ہیں، وہ اس کے لیے چائنا لے کے جاتے تھے. اب بھی انہوں نے کئی چیزیں چائنا کے ساتھ ڈسکس کی ہوئی ہیں، جب بندران پہ آئیں گے آپ کو بتا دیں گے. اپنے دور حکومت کے لیے کر کے رکھی ہوئی ہیں یا اس اتحادی حکومت کے لیے، مخلوط حکومت کے لیے رکھی ہوئی ہیں رانا صاحب؟ اگر یہ جرت کریں، وہ ڈانس سے ہم نے گیس لی تھی، یہ جرت کریں اس کو آگے بڑھاتے. آج ملک بحران میں ہے، وہ کسی نے نکالنا ہے. میں ذرا چودھری صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں. چودھری صاحب آپ سن رہے ہیں رانا صاحب کی کیا رائے ہے؟ پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا دعویٰ جو ہے میزائل ٹیکنالوجی سے متعلق اور ایون ایٹمی پروگرام سے متعلق یہ نہیں مان رہے، آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہے. آپ جواب دینا چاہیں گے؟
سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کے پاس 2000 جب یہ انہیں 2008 سے 13 حکومت ملی اور 2000 جو 8 کے انتخابات 8 سے 13 ملی 2013 کے انتخابات میں جو پیپلز پارٹی کا پاکستان کے طول و عرض میں حشر ہوا. اور ابھی یہ پہلے آپ نے کسی جلسے کا پوچھا تو لاہور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا قلعہ قرار دے رہے تھے. لاہور کی نیشنل اسمبلی کی 12 سیٹیں ہیں. میں ذرا آپ دونوں کی جو بات ہے نا اس پہ کنسنسس کے لیے میں مفتی کفایت اللہ صاحب کی مدد اور معاونت بھی لیتا ہوں. 12 جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نام گنوا دیں صرف. یہ پتہ چل جائے گا اس دفعہ 12 آپ کی ہے کسی اور کی ہے, لگ جائے گا پتہ. نہیں, آپ 12 کینڈیڈیٹس کے نام تو گنوا دیں, پہلے بتا دیں کینڈیڈیٹ 12 کون سے پیپلز پارٹی کے. یعنی آپ یہ کہہ رہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں امیدوار ہی نہیں ہوں گے؟ لاہور میں ایم این اے کا ٹکٹ لینے کے لیے بندہ نہیں ہے. یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا قلعہ لاہور. اچھا, یہ الیکشن بھی نہیں کروانا رانا صاحب, یہ الیکشن بھی نہیں کروانا چاہ رہے آپ؟ صوبے کا الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں, الیکشن ہوں گے اکتوبر نومبر میں انشاءاللہ. ہر سیٹ پہ بندہ دیا. میں ذرا مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھی مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھی انگیج کر رہتا ہوں. مفتی صاحب, یہ آپ سن رہے ہیں ہمارے جو مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ والے, مسئلہ شروع ہو گیا کہ یہ ایٹمی پروگرام کس کا ہے, میاں صاحب کا کیا کنٹریبیوشن ہے, بھٹو صاحب کا کیا کنٹریبیوشن ہے. یہ تو آپ لوگ اتحادی تھے, یہ اب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں امیدوار نہیں ہے, دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ انتخاب کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کس طرح بنائی تھی آپ نے حکومت اپنے پی ڈی ایم کے انڈر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ ہم نے یہ اتحاد پیپلز پارٹی اور نون کے خلاف نہیں بنایا تھا, یہ ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بنایا تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے صدر تھے, تو وہ ایک کامیاب صدر تھے نا. انہوں نے پہلے سے حکومت سے ناک آؤٹ کیا پی ٹی آئی چیئرمین کو, اور اس کے بعد پھر ان کی اپنی غلطی بھی تھی پی ٹی آئی والوں کی, اور وہ سیاست سے ناک آؤٹ ہوئے. جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. اب ہم آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف, وہ تو ہے نہیں. اب انہی پارٹیوں نے سیاست کرنی ہے, پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نے. تو یہ آپس ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے, تو الیکشن لڑنے سے پہلے کچھ آوازیں تو آتی ہیں نا, یہ وہ آوازیں ہیں. یہ آوازیں زیادہ ہیں. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو راز ہیں. وہ رانا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ نون لیگ انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی کو یہ تانا دے رہی ہے کہ ان کے پاس امیدوار نہیں ہے. تو یہ برتن زیادہ نہیں گر گئے اور آوازیں زیادہ نہیں ہو گئی مفتی صاحب؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ صوبے کا الیکشن ہوا ہے, انہوں نے کیوں نہیں کاغذ جمع کرائے؟ میں رانا صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گا, ہمارے لیے مشکل یہ ہو رہی ہے, آپ جب ٹیک لگاتے ہیں تو آپ ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن جب آپ جذبات میں فرتے جذبات میں اسکرین کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ نہیں پاتے. تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ ٹیک لگا کے رکھیں, یہ ہمارے لیے ذرا زیادہ سہولت ہو جائے گی. بڑی مہربانی آپ کی. مفتی صاحب, یہ پھر یہ کیا ہو رہا ہے, اتنی آوازیں کیوں کر رہے ہیں یہ برتن؟ آپ نے تو بڑے پیار سے انہیں سنبھال کے رکھا تھا, چیک کریں مٹی کے نہ ہو, ٹوٹ ہی نہ جائیں. نہیں, وہ ایسا ہے کہ ہر ایک پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے نا. اگر ہم پی ڈی ایم جس کی مقاصد کی بنی تھی وہ لوگ میدان میں ہوتے تو ہمارا بیانیہ اور ہوتا. سر, جب آپ لوگوں نے حکومت بنائی تو آپ نے کہا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا ہے, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی ایک شخص کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے یہ اتحاد بنایا تھا اور اس میں کامیاب ہو گیا, اب آپ آپس میں لڑیں گے. آپ کے سوال سے اتفاق نہیں ہے. ایک شخص کی سیاست خطرناک تھی, ہم نے تو اپنی باتیں چھوڑ کر ریاست کو بچایا. اب وہ ہے ہی نہیں 9 مئی کے بعد. جب وہ نہیں ہے تو پھر ہم انڈیا سے تو پارٹی نہیں لا سکتے. یہی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گی, کہیں ہمارا الیکشن ہوگا, کہیں ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, کبھی دھیمی آواز آئے گی, کہیں اونچی آواز آئے گی. تو ہم اپنے جھنڈے اور ایجنڈے کے ساتھ جب ہم جائیں گے الیکشن میں اتریں گے تو پھر یہ آوازیں فطری ہیں, یہ غیر فطری نہیں ہیں. آپ اس کو مثبت پہلو میں لے لیں. چلیں اس کو ہم مثبت لے لیتے ہیں. میں ذرا رانا صاحب کی طرف دوبارہ جاتا ہوں, رانا صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. رانا صاحب, چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ بتائیں پھر کتنے امیدوار ہیں آپ کے, وہ تاکہ مطمئن ہو, پتہ چلے مقابلہ ہو رہا ہے, انہوں نے تیاری کرنی ہے اس حساب سے. دیکھیں بھائی, یہ جو الیکشن تھا صوبائی کا, ہم نے پنجاب وسطی پنجاب سے ہماری 202 سیٹیں تھیں, ہم نے 190 کینڈیڈیٹ اپنے دیے تھے. اور انشاءاللہ پنجاب میں ہمارا کام ہے, ہمارے دوست جو ہمارے ناراض تھے ہمارے ساتھ واپس آ رہے ہیں, جو ہمارا ووٹر گیا ہوا تھا وہ واپس آ رہا ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر میں
صوبے میں پورے کینڈیڈیٹ دے سکتا ہوں تو میں وہاں پہ پورے کینڈیڈیٹ کیوں نہیں دوں گا؟ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دکھاؤں گا اپنے بھائیوں کو کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ موجود ہیں اور ٹھیک ہے. یہ تو یقینی طور پر جیسے الیکشن کا اعلان ہوگا یہ پتہ چل جائے گا یقینی طور پر. غلام مرتضیٰ بیورو چیف ہیں ہمارے، انہوں نے اسلام آباد سے جوائن کیا، ہم ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. میں ذرا مفتی صاحب سے ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہا ہوں. مفتی صاحب، یہ جو وزیر اعظم گئے ہیں دبئی، زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی نے 5 نام دے دیے، نون لیگ نے بھی 5 نام دے دیے. آپ کے کیا نام ہیں؟ آپ کا اس گیم میں کیا حصہ ہے؟ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم تو قومی سلامتی مانگ رہے ہیں، جمہوریت اور ٹائم پر انتخابات مانگ رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا حصہ بقدر جثہ، اور ہم تو اس کے قائل ہیں. ایسا ہے کہ اس کی 2 قسطیں ہیں اس مشاورت کی، ایک رسمی اور ایک غیر رسمی. رسمی مشاورت تو وہی ہوتی ہے جو قائد حزب اختلاف اور قائد حزب اقتدار آپس میں طے کرتے ہیں. اور اس دفعہ جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ زیادہ مزاحمت نہیں کریں گے، نون لیگ کو اپنا نام لانے میں کوئی مشکل نہیں. اگر قائد حزب اختلاف پی ٹی آئی چیئرمین ہوتے پھر طرف مشکل ہوتا، ایک بار نام جاتا پھر واپس آتا، نہیں مانا جاتا جس طرح کی ان کی عادت ہے. اب وہ مزاحمت تو نہیں ہے. جب وہ مزاحمت نہیں ہے تو پھر کیا مزاحمت ہے؟ اب یہ ایک لیگل پروسیس ہے. اب غیر رسمی گفتگو تو آپ ہر ایک آدمی سے کر سکتے ہو. آپ ریاض صاحب بھی کر سکتے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی کر سکتے ہیں. تو ہم چونکہ ساتھ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جمہوریت پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی چیئرمین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، 16 ملین مارچز کیے ہیں. لیکن آپ کے نام کیا ہیں یہ پتہ نہیں چل رہا. میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. اور دوسرا، اس انتخاب کے بعد آپ کا اگلا ٹیک کیا ہے؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں اس پہ بھی؟ ہمارے نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مکمل یکجہتی ہے. ہم نام کی بات تو نہیں کر سکیں گے آپ کے سامنے، اتنا ہمارے ہم آہنگی ہے. کوئی بھی نام فائنل ہوگا تو انشاءاللہ فائنل ہوگا تو اس پہ پتہ چل جائے گا. اچھا، میں ذرا غلام مرتضیٰ سے لیٹسٹ کچھ اپڈیٹس جان لیتا ہوں. غلام مرتضیٰ صاحب بتائیے، وزیر اعظم صاحب چلے گئے دبئی اور اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے ان کی. کیا خبریں ہیں؟ وہ جو 5 نام کی بات کر رہے ہیں کنڈی صاحب، کیا نام اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں؟ میں جو اس سے روز ہی بلکہ جو مشاورت ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، ان میں 5 نام انہوں نے فائنل کر لیے ہیں. 5 نام فائنل کر کے اور یہ نام جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کر دیے گئے تھے میاں نواز شریف کو دبئی میں، اور انہیں آصف علی زرداری صاحب کو بھی کر دیے گئے تھے. دونوں کو یہ اس کے بعد ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 2 نام اس میں سے فائنل کیے ہوئے ہیں، اور ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مشاورت ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ابھی اسی لیے کیونکہ ان کی اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ پوری ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، 5 نام دے دیے گئے ہیں اور سارے فریق یہ کہتے ہیں کہ نام بتانا جو ہے وہ ابھی مناسب نہیں ہے کیونکہ مشاورت کا عمل جاری ہے. ویلکم بیک. ابھی شامل کرتے ہیں دن بھر کی اہم 20 خبریں سپر 20 میں. بلوچستان اور پاکستان کا مستقبل محفوظ اور ذمہ دار ہاتھوں میں ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ. نواز شریف یو اے ای سے لندن پہنچ گئے. چند روز بعد اہل خانہ کے ہمراہ یورپ کے دیگر 3 ملکوں میں جائیں گے. اہم ملاقاتیں بھی متوقع. نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں قائد مسلم لیگ نون نے حفاظتی ضمانت لی، ابھی اپیلوں پر سماعت کے بعد بری ہو جائیں گے. نگران وزیر اعظم کا نام 1 ہفتے میں فائنل ہو جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں حتمی فیصلہ اتحادی جماعتوں کی قیادت کرے گی. نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت تیز. فیصل کریم کنڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 5 نام بھی شیئر کر دیے. سندھ میں نگران حکومت کی تشکیل. اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس اگلے ہفتے بلانے کا فیصلہ. اپوزیشن جماعتوں کے ارکان سے مشاورت کی جائے گی. نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست واپس لینے کے لیے ان چیمبر اپیل سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ میں 31 جولائی کو سماعت ہوگی. کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین کی لازوال قربانی کی یاد. شہر شہر نویں محرم الحرام کے جلوس اور مجالس، سخت سیکیورٹی انتظامات. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی میں پہلی بار موبائل فون سروس بند نہیں کی گئی. 9 اور 10 محرم کو موبائل سروس بند رکھی جاتی ہے.
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزیر خزانہ نے مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا, چادر پوشی بھی کی. اسلام آباد میں جج کی اہلیہ کے ہاتھوں گھریلو ملازمہ پر تشدد کے کیس میں پیش رفت. پولیس نے زخمی بچی اور والد کا بیان قلم بند کر لیا ہے. ملتان پولیس نے سوشل میڈیا پر مدد طلب کرنے والی 22 سالہ نور ندیم اور 3 سالہ بچے کو بازیاب کرا لیا. خاتون کا شوہر گرفتار کر لیا گیا. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں فائرنگ کا واقعہ, پولیس ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب. ذرائع کے مطابق مرکزی ملزم اور اس کے ساتھیوں کی شناخت بھی کر لی گئی ہے. فیصل آباد ایئرپورٹ پر کسٹمز کی کارروائی, شارجہ سے آنے والی 3 اسمگل گرفتار. 971 موبائل فونز, 78 آئی پوڈز اور ڈرون برآمد. بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند. دریائے راوی میں بلوکی اور سندھارنی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. دریائے سندھ میں تونسا اور گڈو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. بھاول نگر میں مومکا اور چیک کنتورا کے قریب حفاظتی بند بھی ٹوٹ گئے. اوکاڑا, قصور, نارووال, جھنگ, لیا, وہاڑی, چنیوٹ میں ہزاروں افراد کو ریسکیو کیا گیا. طبی امداد بھی دی گئی. راشن کے بیگز تقسیم. سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی. OIC نے مسلم وزرائے خارجہ کا ورچوئل اجلاس 31 جولائی کو طلب کر لیا. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کمیشن قومی ٹیم 1 اگست کو بھارت جائے گی. ایونٹ 3 سے 12 اگست تک جاری رہے گا. صورتحال جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے, لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ ہے جو سامنے آیا ہے. اس طرح کی کئی کہانیاں ہمارے ارد گرد موجود ہیں, اور اس سے پہلے بھی بلکہ طیبہ تشدد کیس کا ہم پہلے بھی حوالہ دیتے رہے ہیں, اور وہ ایک مثال اس سے ملتی جلتی اس لیے ہے کہ اس میں بھی ایک جج صاحب بھی ملوث تھے, ان کی فیملی ملوث تھی. اس میں بھی ایک سول جج اور ان کی اہلیہ ملوث ہیں. ذاتی طور پر تو سول جج کی اہلیہ نے تشدد کیا, اور جج صاحب جو ہیں وہ یہ کوشش کریں گے کسی طرح صلح ہو جائے. لیکن جو بچی کی والدہ کا جملہ تھا نا کہ آپ انصاف کرتے ہیں, مجھے بھی انصاف دیں, یہ بڑا پاورفل تھا. اور اس نے انکار کر دیا جب آفر کی گئی ہے کہ ہم صلح کر لیتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہی ہے مجھے صلح نہیں چاہیے, مجھے انصاف چاہیے. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے بات کر لیتے ہیں کہ اب تک کیا پروگریس ہوئی ہے اس کیس میں. سارا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سارا صاحبہ بتائے گا, افسوسناک واقعہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے یقیناً, اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم اس واقعے کی بات کریں تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے اب تک کیا کیا گیا ہے, کیا پیش رفت ہے اس کیس میں؟ جی دیکھیے, یہ بہت افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا, اور جیسے ہی بچی کو شفٹ کیا گیا تھا وہ جنرل ہاسپٹل, ہماری ٹیم اس وقت وہاں پہ ان کا ریگولر جا کے ملتی رہی ہے وہاں پہ, اور بچی کو ہم نے سب سے پہلے تو امپورٹنٹ یہ کہ بچی کو آفر دیا کہ جیسے ہی وہ صحت یاب ہو, مجھے لگتا ہے کہ اس کا اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا سیف نہیں ہے, اس کو ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن ریسرچ بیورو میں جس طرح ہم فوڈ, شیلٹر, ایجوکیشن, اسکل ڈیولپمنٹ سب کچھ کرتے ہیں, ہم نے ان کو آفر کیا کہ بچی کو ہمارے پاس چھوڑ دیں. 2 دن پہلے میں خود گئی ہوں جنرل ہاسپٹل پرسوں رات کو, اور میں جا کے بچی سے میں نے اس کی حالت دیکھی, اٹس ریئلی کریٹیکل. مطلب جو ٹی وی پہ فوٹیج آ رہی ہے سب میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو, تو اس کی آنکھیں بھی نہیں کھلی کیونکہ ان میں اتنی سویلنگ ہے. پتہ چلا کہ وہ جو تھی جج کی وائف وہ اپنی فنگر اس میں اندر ڈالی تھی آنکھوں کے, تو وہ بھی انجر ہوئی ہے, اس کو بہت زیادہ وونڈز ہے, اینڈ شی واز ان پین, ہے وہ مون کر رہی تھی, اور جو ڈسپائٹ پین کے نا وہ کافی جو ہے نا اس کی آوازیں آ رہی تھی مطلب سامنے. So it was really horrifying. And اس دن رات سے it was difficult for me to sleep also. تو ایک تو ہم نے ان کو آفر کیا کہ بچی کو ہم رکھیں. دوسری بات, ہمارے ساتھ ایک پرائیویٹ NGO SSBO گئی جس نے ان کو آفر کیا اور ان سے وکالت نامہ بھی سائن کروایا اس کے اوپر what do you call, تاکہ ہم ان کا کیس جو ہے وہ SSBO پرسیو کر سکیں, لیگل ایڈ فراہم کر سکیں. تو جو وکٹم کی والدہ ہے اس نے بتایا کہ ان کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کو تھریٹس آ رہی ہیں. جیسے ہی مجھے پتا چلا اس نے اپنی زبان سے مجھے بتایا کہ مجھے تھریٹس مل رہی ہے یہاں پر, یہاں پہ لوگ ملنے آ رہے ہیں ان کی فیملی کی طرف سے جو پرپیٹریٹرز ہیں. تو پھر میں نے IG پنجاب کو ٹیکسٹ کیا, جس کے آدھے گھنٹے بعد انہوں نے بڑا پرومپٹ ایکشن لیا, ایک سیکیورٹی کی ٹیم ڈپلوائے کر دی ICU کے باہر.
وہ میں چاہتی تھی کہ ٹھیک ہے، یقیناً ایک بہت خوش آئند اقدام ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے بھی اور آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی، ایک اچھا اقدام ہے. لیکن سارا صاحبہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو چائلڈ لیبر لا ہے اس کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ چائلڈ لیبر لا ہے کیا؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. اس کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو کیا سزائیں ہیں؟ اور ایک اور چیز کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسے واقعات میں کچھ بڑے ملوث ہوتے ہیں، تو کیا قانون سے بالا تر ہیں یہ بڑے؟ جی دیکھیے، میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں کہ ایشو کیا ہے. ایک تو آپ نے مینشن کیا کہ رپورٹ میں طیبہ کے کیس کا جو جس کو اس پر بھی کسی جج نے یا جج کی وائف نے تشدد کیا تھا. آپ کو پتہ ہے، آپ حیران ہیں یہ سن کے کہ اس طیبہ کے کیس کی وجہ سے، جو چائلڈ ٹارچر کیس ہے اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ فیٹس کی گرے لسٹ میں آیا تھا. اور یہ جو ہے چائلڈ ٹریفکنگ جو ہے نا، اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. یقیناً یہ واقعات جو ہے وہ پاکستان کے امیج کے لیے اچھے نہیں ہیں. تو یہ بات جو ہے کہ لسٹ جو ہے اس میں آنا از شیم فل. اور اب فائنلی پاکستان کا نام نکلا ہے یہ لسٹ. اور اب جو ہے اس طرح کے واقعات اگر دوبارہ ہوں گے تو ہم واپس آ جائیں گے اس لسٹ میں. تو دیٹس ریئلی سیڈ. اینڈ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہوتا کیا ہے، اس کے پیچھے انڈر لائن فیکٹر کیا ہے. یہ جو لوگ یہ ان چیزوں میں ملوث ہیں بیسکلی مینٹل النس کا شکار ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ان کو پیڈوفائلز ہیں کہ دماغی توازن کتنی، کیونکہ ایک نارمل انسان اتنا تشدد کر نہیں سکتا کسی کے اوپر نا. تو دس شوز کہ سائیکو، بالکل سائیکو مینٹل کیسز ہیں کوئی جو یہ کر رہے ہیں. تو اس میں سزا ہونی بڑی ضروری ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں مسلم اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں. اس کیس میں کبھی گرفتاری نہیں ہوئی لیکن نارملی اریسٹ ہو جاتے ہیں لیکن سزا نہیں ہوتی. ہمارا کنوکشن ریٹ ہے 1%، لیکن شیم فل. تو ہمارا جو انویسٹیگیشن، ٹھیک ہے سارا صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اسی حوالے سے ایک اہم خبر بھی آئی ہے کہ سول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں گھریلو ملازمہ پر تشدد کے کیس میں اب ایک اہم پیش رفت یہ سامنے آ گئی ہے کہ وفاقی پولیس نے ایف آئی آر میں نئی دفعہ 328A شامل کر لی ہے. مقدمے میں وحشیانہ تشدد، جسم کے اعضاء ٹوٹنے کی دفعات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. رانا وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا وحید بتائے گا، مقدمے میں اب کچھ نئی دفعات شامل کر لی گئی ہیں، ان دفعات کے تحت کیا ڈیٹیلز ہیں اور اب اس کے تحت کیا سزائیں ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، جو ہے یہ ایک نیا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. چونکہ پہلے بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں تشدد تھا اور 3 سال تک اس میں سزا ہو سکتی تھی. اب مزید جو ہے اس مقدمے کو جو مزید بہتر بنانے کے لیے، گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے ایک اور نیا مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور اس میں بھی جو ہے وہ سزا جو لگ بھگ تقریباً 3 سال ہی ہے جو اگر اس کے تحت اس کو سزا ہوتی ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو بچی کی حالت ہے رضوانہ کی، جو کہ جنرل ہسپتال کے اندر جو زیر علاج ہے، اس کی جو برین سرجری جو ہے میڈیکل بورڈ کی جانب سے ریکمینڈ کی گئی تھی. لیکن آج اس میں ایک نئی تبدیلی آئی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میڈیکل بورڈ جو جودت سلیم ہے، جو پروفیسر ہیں، جو کنوینئر ہیں اس بورڈ کے، ان کی جانب سے یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اب ان کی برین سرجری جو ہے، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں خون کی کمی بھی ہے، سرجری کافی مشکل ہو سکتی ہے. تو اس میں انہوں نے برین کی جو سرجری کے بغیر ہی اس کو دوائی سے کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور دوسرا جو ہے، آج رضوانہ نے گفتگو بھی کی ہے جس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ جو ان سے پوچھا گیا ان کی ڈائٹ کے متعلق، اس کو بریڈ کا پوچھا گیا. جو سسٹر وہاں پہ ان کی دیکھ بھال کے موجود تھی، ان کی والدہ بھی اس موقع پہ موجود تھی، تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتائے گا، جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں اور ہم بھی رپورٹ ہی کر رہے ہیں کہ اب بچی کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی ہے اور اس کے بعد بچی نے اور بچی کے جو والد ہیں انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے. تو کیا بیان ریکارڈ کرایا ہے؟ کوئی ایسی بات جو اس کیس کے لیے امپورٹنٹ ہو؟ دیکھیں، ہمارے ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ آج بچی سے جب بیان ان سے پوچھا جا رہا تھا ان کے ڈائٹ کے ساتھ، تو ان سے یہ بھی اس کے لامحالہ جو بچی کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے. ان کی مالکن جو تھی ان نے ان کو مارا ہے. تو ان کے والدین کا پہلے سے ہی یہ سٹانس ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہے صلح کرنے کے حوالے سے. لیکن انہوں نے جو اپنی مدیت کے اندر جو ایف آئی آرز ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو ان کے والدین کی جانب سے ایک ہی ڈیمانڈ آتی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. تو اب انصاف جو ہے وہ ہمارے جو انصاف کی دہائی دیتے نظر آ رہے ہیں یہ والدین. بہت شکریہ رانا وحید. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھی سارا احمد صاحبہ، چیئرپرسن تھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بچ بھری داستان سنا دی ہے اور اب انصاف. اچھا، اس میں جو ابھی آپ نے ایک الرٹ شیئر کی نا، جو ایک دفعہ مسنگ تھی اس کا ایڈیشن ہوا ہے، وہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 382A. اور یہ وہی دفعہ ہے جس کے تحت جو طیبہ تشدد کیس میں لوگ ملوث تھے، وہ جج صاحب اور ان کی اہلیہ،
انہیں 1 سال کی سزا ہوئی تھی. زیادہ سے زیادہ اس میں سزا جو ہے پریشر اب آ گیا ہے نا اس کیس کو لے کے, اس کیس کی بھی ہائپ اس لیے بنی تھی جویریہ, یہی معاملہ تھا. لیکن بہرحال یہ اچھا ہے کہ اس میں یہ دفعات شامل ہوئی اور ہوپ فلی جلد از جلد اس میں انصاف ہو. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. کل جس شخص نے انصاف کیا ہے سری لنکن کرکٹ ٹیم کے ساتھ, ذرا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم نے سری لنکا میں تاریخ رقم کی اور اس میں جو مرد بحران ثابت ہوئے وہ نعمان علی تھے. دوسرے میچ میں میزبانوں کو اس کے گھر میں انہوں نے اتنا جو ہے وہ انکمفرٹیبل کیا کہ ایک آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا اور کوئی ٹک کر کھیل نہیں سکا. 7 کھلاڑی آؤٹ, کریئر بیسٹ. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کیوں نہ میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاؤں جس میں ہم نعمان علی کی جو یہ ساری پرفارمنس ہے اور اوور آل جو ان کا کریئر ہے اس کو ذرا ہم ڈسکس کریں, اور پھر اس کے بعد ہم فردر ڈیٹیل میں جا کے بات کریں گے کہ نعمان علی صرف یہاں پر پرفارم کر رہے ہیں یا آئندہ آنے والے دنوں کے لیے ان کو کانفیڈنس ملا ہے. پہلے رپورٹ. تو یہ ہے ساری صورتحال گزشتہ میچ کی, اور اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے یقینی طور پر اس پہ غور کیا ہوگا, نہیں کیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 34 سال کی عمر میں انہوں نے ڈیبیو کیا. یہ یقینی طور پر بڑی ایک پریشان کن بات ہے کہ ہم جو ٹیلنٹ ہے اس کو اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں لاتے لاتے کہ وہ بس اس کے آخری کچھ سال رہ جائیں کریئر کے. اکرم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں. اکرم بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو نعمان کی پرفارمنس ہے, ڈیفینیٹلی ہر روز نعمان ایسا پرفارم نہیں کریں گے, کل کر دیا آئندہ ایسا کریں گے, اس سے بہتر کریں گے, برا کریں گے, وی ڈونٹ نو. لیکن ہمارے ہاں اوور آل یہ جو پلیئرز ہیں, خاص طور پہ 34 سال کے عمر میں ان کا ڈیبیو ہونا, یہ بڑا پینفل ہے. ہماری کرکٹنگ باڈیز کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے نعمان کے بارے میں بات کی. دیکھیے جب نعمان نہیں کھیل رہے تھے نا تو اس وقت لیفٹ آرم اسپنر کھیل رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ شارجہ میں بہت سارے ہمارے جو اسپنر ہیں انہوں نے بڑی کامیابیاں سمیٹی تھی, جس میں عبدالرحمان تھا, اس کے بعد ذوالفقار بابر تھا, پھر سعید اجمل تھا. تو جب کسی کو موقع ملتا ہے تو پھر ہی اس کا چانسز بنتے ہیں کہ وہ کسی ٹیم میں آ سکتا ہے. وہ لوگ جب انہوں نے چھوڑ دی یا ختم ہو گئی ان کی کرکٹ تو پھر ان کا موقع ملا. ان کو ڈیفینیٹلی لیٹ موقع ملا, لیکن ایسے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے گیم میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی آگے چلا جاتا ہے. تو اس لیے کوئی یہ بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ ان سے پہلے بہت اچھی پرفارمنس دینے والے آلریڈی پلیئر تھے. جی چلیں, یقینی طور پر ان سے اچھی پرفارمنس دینے والے لوگ تھے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں چودھری اشرف صاحب بھی موجود ہیں, اسپورٹس اینالسٹ ہیں, ہمارے لیے PNN کے لیے ان معاملات کو کور بھی کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے چودھری صاحب میں آپ کی طرف آؤں, دورہ سری لنکا میں ہمارے جو ریکارڈز ہیں ان پہ ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں. دورہ سری لنکا قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اس میں کئی ریکارڈ قائم کیے. پاکستان ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نے گالف ٹیسٹ کے تیسرے ہی اوور میں لنکن بلے باز کو پویلین کی راہ دکھا کر اپنے کریئر کی 100 وکٹس کا سنگ میل عبور کیا. اسی طرح سری لنکا کی سرزمین پر پہلی ڈبل سینچری بنانے کا اعزاز سعود شکیل کے حصے میں آیا, جنہوں نے گالف ٹیسٹ میں 208 رنز کی اننگز کھیلی. عبداللہ شفیق نے کولمبو ٹیسٹ میں ڈبل سینچری بنا کر دوسرے اور پہلے اوپنر ہونے کا اعزاز حاصل کیا, جبکہ سعود شکیل نے ایک اور اعزاز بھی اپنے نام کیا. وہ دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے مسلسل 7 ٹیسٹ میچز میں نصف سینچریز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا ہے. تو یہ صرف 2 آئسولیٹڈ ٹیسٹ میچز نہیں ہیں بلکہ اس میں ہمارے پلیئرز کی انڈیویجول پرفارمنسز ہیں. چودھری اشرف صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں اور اکرم رضا صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب, لیکن آپ کی طرف آتے ہوئے, ٹھیک ہے لیٹ ڈیبیو ہوا, سارا کچھ ہوا, لیکن جب بندہ آیا تو اس نے بتایا کہ دیکھیں میں لیٹ آیا ہوں لیکن میں اتنے سالوں تک یہ سیکھ رہا تھا اور یہ میری کلاس ہے. میری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں, اتنی تنگی نہیں ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. عبید, جب ان کا کیریئر شروع ہوا اس سے پہلے یاسر شاہ, سعید اجمل پاکستان ٹیم کے لیے بہت اچھی کارکردگی دکھا رہے تھے, تو بہت سارے پلیئرز کا اس طرح کیریئر ختم ہو جاتا ہے. جب وسیم اکرم, وقار یونس تھے, بہت ہمارے پیچھے فاسٹ بالر تھے, بہت پایا کے فاسٹ بالر تھے, ان کو موقع نہیں مل سکا. لیکن جیسے ہی یاسر شاہ آؤٹ فٹ ہوئے, انفٹ ہوئے, تو وہ باہر ہوئے, تو پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا کہ اسپن بالرز کو لیے انڈکٹ کیا جاتا, اور انہوں نے ایک مشکل وقت میں پاکستان کے لیے کرکٹ کا آغاز کیا. تو یہ کیونکہ یہ بھی کرکٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ ان کے ایک چچا وہ بھی کرکٹ کھیلتے تھے. 2008 میں انہوں نے ایک ہی ون ڈے پاکستان کی جانب سے کھیلا, اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کے امریکہ میں شفٹ ہو گئے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعمان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کرکٹ فیملی سے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ سندھ کے بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود 34 سال کی عمر میں بندہ ڈیبیو کر رہا ہے. نہیں دیکھیں, آپ وہ ڈومیسٹک کھیل رہے تھے, ڈومیسٹک میں اس سے بھی ڈومیسٹک میں پکا رہے تھے. ہاں بالکل پکا رہے تھے, اور 34 سال میں وہ پک کے وہ ہمیں وہ نہیں, ہمارے ایسا کیوں ہوتا ہے, ہم پکا کے بندہ مصباح بنا دیتے ہیں, ہم پکا کے بندہ نعمان بنا دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے اور کب تک چلتا رہے گا؟ اکرم بھائی سے پوچھ لیتے ہیں نا. ہاں بالکل. اکرم صاحب, یہ آپ کی رائے میں کیا ہے کہ ہم کیوں پکاتے ہیں اتنا زیادہ لوگوں کو کہ ہمیں بہت دیر ہو جائے اور ریئلائزیشن ہو کہ بھائی دیر کریے؟ اکرم صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے, چودھری صاحب آپ نہیں جواب دینا ہے اس کا.
इसमें हमारा फॉल्ट है कि हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। नहीं, हर साल वो इसलिए ना होने के बराबर है कि हर साल वो तब्दील हो जाता है। अब हमें पता नहीं है, देखें 3 साल 4 साल जब एहसान मानी इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर रहे तो उन्होंने 6 टीमों तक महदूद कर दिया। 24 टीमों विजन किसी और का था ना। देखिए किसका भी विजन था, 24 टीमों को खत्म करके आपने 6 में ले आए। 6 में अब वो सिस्टम खत्म करके अब फिर एक मरतबा फिर 18 से 22 टीमों का फिर सिस्टम डोमेस्टिक शुरू होना है। उसमें अभी तक ये नहीं पता डिपार्टमेंट क्रिकेट होगी या नहीं होगी, लेकिन वजीर आजम की जानिब से तो डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि वो अपनी टीमें बनाए, लेकिन अभी तक टीमें नहीं मंजर आम पर और आपका डोमेस्टिक सीजन अगले माह शुरू होने जा रहा है। अच्छा, इसमें ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बात करें कि यासिर खेल रहे थे तो नुमान को जगह नहीं मिली, हमें इस चीज़ की तरफ जोर देना चाहिए या इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी टीम टेस्ट की एक अलग हो, उसकी एक अलग स्ट्रेंथ हो, वनडे खेलने वाले लड़के अलग हो और T20 के टेम्परामेंट वाले लड़के और होने चाहिए, अलग होने चाहिए। वो ये नहीं समझते कि ज़रूरी है? नहीं, ये होना चाहिए, ये तो अब सिलेक्शन कमेटी पे है, क्योंकि अब हमारी जो टीमें सिलेक्ट होती हैं ना वो PSL के कारकर्दगी पर होती हैं। अब PSL की कारकर्दगी पर अब कितनी देर तक कमर्शियलिज्म ने हमें घेरे में ले लिया, उसकी बिना पर वो ये लड़के पीछे रह जाते हैं। जो डोमेस्टिक में 4 रोज़ा क्रिकेट जो होती है ना, उसमें जो परफॉर्म करता है वही असल क्रिकेटर होता है। तो वहाँ से अगर टेस्ट क्रिकेट की टीम बनाई जाए तो हमारे पास बहुत सारे भी डोमेस्टिक में प्लेयर्स मौजूद हैं जो नॉक कर रहे हैं दरवाजे को। अब उनके लिए दरवाजा कब खुलता है? शायद 34 साल की उम्र में खुले। पता नहीं अब कितने लोग 34 साल के हो, इतने 34 साल के हो जाएं फिर उनकी जगह ही ना बने, या इसको हम प्लेइंग 11 नहीं प्लेइंग 34 कहना शुरू कर दें, ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन बहरहाल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 34 साल की उम्र में डेब्यू, अब तो खैर 37 साल के हो गए, 37 साल के हो गए नोमान अली। उन्होंने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है और क्या ज़बरदस्त उनके नाम के चर्चे हैं। ये हैं नोमान अली जिन्होंने कल 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और इसके अलावा नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और यूं पाकिस्तान ने एक इनिंग 222 रन से ये मैच जीता। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आप तक जो दिन भर की खबरें हैं वो पहुंचाई, लेकिन एक बड़ी खबर है जिसका हम दोबारा से रुख करते हैं और यकीनी तौर पर यह बड़ी अहम खबर इसलिए है कि नारा लगा दिया गया है कि वज़ीर आज़म होंगे नवाज शरीफ, लेकिन ये नहीं पता कि नवाज शरीफ वापस कब आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जवेरिया, ऐसे में ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वो दुबई, सऊदी अरब, यूरोप और दीगर मामलात में मसरूफ़ हैं, सफ़र कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तक आने की उन्हें इजाज़त डॉक्टर्स की तरफ से क्यों नहीं दी जा रही। ये वो सवाल है जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे और खास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद मुलाकातें भी हो रही हैं, कुछ अहाँ मुलाकातें हो रही हैं, उन मुलाकातों में क्या फैसले लाहौर में होने वाले फैसले, जो फैसले लाहौर में हो सकते थे वो दुबई में करना पड़ रहे हैं, वो लंदन में मेल मुलाकातों के जरिए करना पड़ रहे हैं। तो अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक अब दावा क्या किया जा रहा है और खास तौर पर एक बड़ा सवाल कि जो कानूनी रुकावटें हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें राना सनाउल्लाह का ये दावा जानिए, समझिए कि नवाज शरीफ वापस कैसे आएंगे, वजीर आजम कैसे बनेंगे। मुस्लिम लीग नून मुल्क की सबसे बड़ी जमात का वोट बैंक मियां नवाज शरीफ का, और मियां नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क में नहीं। वोटर, सपोर्टर सभी का एक ही सवाल, कब आएंगे उनके कायद वतन वापस। अब खबर यह है कि कायद नून लीग नवाज शरीफ दुबई से वापस लंदन पहुंच गए हैं। जरा बताते हैं कि नवाज शरीफ चंद रोज बाद यूरोप रवाना होंगे। वो 3 मुख्तलिफ ममालिक में चंद दिन गुजारेंगे, जहां उनकी बाज़ अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। उधर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, इन्हें साजिश के तहत अमली सियासत से अलहदा किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून की सजा अदालती फैसला है। अदालती फैसलों के खत्म होने का एक तरीक़ाकार है, उसी तरीके को अपनाया गया और मरियम नवाज बरी हुई। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेंगे। साथ ही दावा किया कि अपीलों पर समाअत के बाद वो बरी हो जाएंगे। तो राना सनाउल्लाह ने तो कुछ वेज भी बता दिए हैं कि ये वेज जो हैं इनको अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर ये हो जाएगा और जो कायद नवाज शरीफ है वो वतन वापस आ जाएंगे। और इससे पहले हमें ये भी खबरें आ रही थी कि तमाम तर तैयारी जो है वो इंतखाबी मुहिम की भी ज़ोरों शोरों से जारी है और वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो वापसी है और उनका इस्तकबाल है उसकी भी तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। लेकिन सवाल बड़ा वही है और वहीं का वहीं है कि कब आएंगे। अच्छा, इस सवाल के जवाब में एक रुकावट वो कानूनी पेचीदगियाँ हैं 63A के तहत जो नाअहली हुई है और शाराए दस्तूर पर बैठे कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्हीं रास्तों से होकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, इन्हीं पत्थरों से होकर अगर आ सको तो आओ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सुलंगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग अस। अब मसला ये है कि पहले कहा गया कि
ایک شخص جائے گا اکتوبر نومبر کے آس پاس کہتے تھے تو ہم آ جائیں گے، پھر کہا گیا کہ یہ گڈ ٹو سی یو والا رویہ ختم ہوگا تو ہم آ جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب گڈ ٹو سی یو ہے، اس سے پہلے یہ کہہ دینا کہ اپیل ہوگی، بری ہوں گے، کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو گئی؟ مجھے نہیں پتا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات جو مجھے واضح نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب ستمبر کے تیسرے ہفتے میں غالباً تشریف لائیں گے. اس سے پہلے شاہراہ دستور پر جو انصاف کی عمارت ہے وہاں کے جو نگہبان ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکے ہوں گے، اور باقی ملک کے حالات ویسے بھی تبدیل شدہ ہیں. یہ نگران حکومت کے دور میں ہی واپس آئیں گے. جس ڈاکٹر کا آپ ذکر کر رہے تھے جن سے ان کو مشورہ کرنا ہے، ان کا نام بھی نواز شریف ہے، تو وہ اپنے آپ سے مشورہ کر کے خود ہی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کب آنا ہے. میرے خیال میں ان کو یہی قانونی ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ستمبر کے تیسرے ہفتے کے قریب جو ہے وہ تشریف لے آئیں. ان کے خلاف 3 سزائیں تھیں. ایک مستقل نااہلی کی، جو کہ ایک جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے جس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ جو نااہلی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5 سال کے لیے ہوگی، تو اس سے تو وہ نکل گئے ہیں. باقی جو 2 کیسز ہیں، ایک ایون فیلڈ ہے اور ایک العزیزیہ کیس ہے. ایون فیلڈ جو ہے اس کی تو بنیاد ہل گئی ہے جب مریم نواز کو اور کیپٹن سفدر کو بری کیا گیا، تو اس کی قانونی جو چولے ہیں وہ ہل چکی ہیں. باقی ایک ہی کیس رہتا ہے العزیزیہ کا، جس کے بارے میں وہ راہداری ضمانت اور حفاظتی ضمانت اور اپیل کے پروسیس میں وہ جائیں گے، اور وہ امید کر رہے ہیں کہ مرحوم جسٹس ارشد ملک کے جو ڈائنگ ڈیڈ ہے اس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا، اور غالباً جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ سیاست میں حصہ لے سکے. اچھا، مجھے سولنگی صاحب، آپ نے کہا کہ ایک ڈاکٹر سے انہوں نے مشورہ کرنا ہے اور وہ ڈاکٹر خود نواز شریف صاحب ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام آباد کے گرد و نواز سے کسی شفا خانے سے بھی ان کو یہ سند چاہیے ہوگی کہ وہ صحت مند ہے اور وہ واپس آ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جو واپس آنے کا فیصلہ ہے وہ ان کا اپنا سیاسی فیصلہ ہوگا، اور ان کی جماعت اور ان کے جو قانونی ماہرین جو ان کو مشورہ دے رہے ہیں، تو وہ شفا جو ہے وہ ان کو زیادہ بہتر لگے گی بجائے تحصیل پنڈی کے کسی شفا خانے کی چٹھی پہ وہ تشریف لائیں. ٹھیک ہے یقینی طور پر. اچھا، میں آپ کو اب لوگوں کی رائے سناتا ہوں کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق لوگ کیا کہتے ہیں، پھر مزید کچھ چند اہم سوالات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے. سنیے، دیکھیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، نواز شریف کے متعلق کیا رائے ہے، کتنا انتظار ہے. نواز شریف نو پاکستان آنا چاہیے. یہ بندہ کام کرنے والا ہے. دہشت گردی مکائی ہے، لوڈ شیڈنگ مکائی ہے، پھر انہیں سڑکوں کا جال بچھا چھڑیا اور پاکستان نو ترقی یافتہ بنایا. میاں نواز شریف آنا چاہیے، آئے گا کاروبار بھی بہتری ہو جائے گی. گجرا والا چاہتا ہے انہوں یہ دے لے ہوگا. نواز شریف کے پاکستان آنے سے اس کی پارٹی جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور اس کا ووٹ بینک بھی بڑھے گا. آئے اور آ کے پاکستان کی معیشت کو سنبھالے. میرے خیال میں میاں نواز شریف اگر پاکستان آتے ہیں تو پورا پاکستان جو ہے جگمگا جائے گا، کاروبار بہتر ہو جائیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا اثر ہوگا. نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک بڑھے گا. ان کی وطن واپسی کے بعد جیت نواز شریف صاحب کی ہوگی. نواز شریف کی واپسی سے یہ ہوگا، دیکھیں، ایک تو ملک میں ٹھہراؤ آئے گا، ان کے آنے سے ان کے ورکرز میں ایک ولولہ اٹھے گا. انشاءاللہ اس کا بھرپور استقبال ہوگا، اور جب نواز شریف صاحب آئیں گے ان کا الیکشن میں بھی بھرپور کمپین چلائیں گے. وہ میاں نواز شریف اصل لیڈر ہیں پاکستان کے، اور جب میاں نواز شریف آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ نقشہ چینج ہو جائے گا پاکستان کی سیاست کا. میاں محمد نواز شریف ہی ایک روشنی کی کرن ہے اس ملک کے لیے. وہ جیسے آئیں گے اس ملک میں کافی تبدیلیاں آئیں گی. یہ جی صورتحال، لوگ کیا کہتے ہیں، کس بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. ذرا سولنگی صاحب سے بات کرتے ہیں. سولنگی صاحب، اچھا، ایک فرق میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک نواز شریف وہ ہیں جو 2007 میں واپس آئے، 99 کے واقعات کے بعد ایک جلا وطنی کاٹی اور 2007 میں واپسی ہوئی. ایک نواز شریف وہ ہیں جو 2019 میں گئے اور 2023 ستمبر کے تیسرے ہفتے میں آپ کی کیلکولیشن کے مطابق واپس آ رہے ہیں. یہ دونوں ایک ہی نواز شریف ہیں یا 2007 کے نواز شریف سے مختلف نواز شریف 2023 میں واپس آئے گا؟ فرق کیا ہے اس نواز شریف میں جو اب آ رہا ہے؟ دیکھیں، جو زندگی کا سفر ہے وہ دریا کے بہاؤ کی طرح ہے.
کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہی لمحہ بار بار آئے. تو زندگی کے جو تجربات ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جو 2007 والا نواز شریف ہو وہ آپ کو 2019 میں ملے اور جو 2019 میں ملا تھا وہ آپ کو 2023 میں ملے. تبدیلی جو ہے وہ ایک مستقل عمل ہے اور میرے خیال میں میری بھی جب 2 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان کو کافی مختلف پایا اپنی وزارت عظمیٰ کے بارے میں, مستقبل کے ویژن کے بارے میں, پڑوسی ملکوں سے تعلقات کے بارے میں. تو میرے خیال میں اس وقت جو ہمارے سب سے جو تجربہ کار سیاستدان اس ملک کے ہیں وہ ان میں وہ سر فہرست ہیں. یقینی طور پر یہ بڑا اہم ہے کہ نواز شریف نے سیکھا کیا اس ساری صورتحال سے, اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی شخصیت میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. یہ کچھ تبدیلیاں میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا. سولنگی صاحب, اس بیچ ہمیں ایڈیٹر نارتھ محمد عادل صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وہ کیا جج کر رہے ہیں کہ ستمبر کا تیسرا ہفتہ ہی ہے جس میں نواز شریف کی واپسی ہو رہی ہے. بتائیے گا عادل صاحب, سولنگی صاحب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر کا تیسرا ہفتہ ہے, ساری کیلکولیشنز رائٹ لیفٹ شارع دستور کے ہر طرف دیکھنے کے بعد یہ بتا رہے ہیں. آپ کو بھی یہی شنید ہے کہ یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں؟ جی بالکل, میں سولنگی صاحب کی اس بات سے بالکل متفق ہوں. اصل میں ابھی سسٹم میں کچھ رکاوٹیں ہیں اور اس چیز کا اندازہ سب کو ہے کہ جب تک سپریم کورٹ, جس میں ایک نگران جج بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو نواز شریف کے پورے کیسز کی جنہوں نے مانیٹرنگ کی تھی, وہ بھی اس وقت سسٹم میں موجود ہیں. تو کوشش جو مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ یہی ہے کہ ستمبر کے تیسرے ہفتے میں نواز شریف کی واپسی ہو, گو کہ اس کے لیے پورا ایک لیگل پروسیس ہے جو پورا کیا جائے گا. جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ حفاظتی ضمانت کرائیں گے, عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے, پھر ان کی کیس کی ہیئرنگ ہوگی. تو میں یہاں پہ ایک چیز اور کہہ دوں کہ یہ جو الیکشن ہمیں جو 2023 میں ہمیں ہے وہ نواز شریف کی جو کیسز سے نکلنے سے مشروط ہے. یعنی کہ جب تک نواز شریف ان کیسز سے بری نہیں ہو جاتے, مجھے وہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. وہ چاہے وہ 60 دن بعد ہوں, چاہے 90 دن بعد ہوں, یا اس میں تھوڑا سا کمی بیشی ہو جائے, لیکن وہ مشروط ہے نواز شریف سے سارے سسٹم سے نکلنے کے جو مقدمات ہیں وہ ختم ہونے تک. تو ابھی صورتحال یہی ہے. نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے جو ہے وہ اگلے جو بھی پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, جو یقینی طور پر یہ کنٹینیوٹی ہے اسی سیٹ اپ کی, اس پہ تقریباً بات چیت ان کی ہو چکی بھی ہے. نواز شریف صاحب واپس چلے گئے ہیں, لیکن وہ ابھی مکمل ہفتے میں ہے زرداری صاحب کے ساتھ. یہاں پہ جو پاکستان میں ہے یہ صرف فارمیلٹی ہے, جو مختلف پولیٹیکل جماعتوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے گا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ پولیٹیکل چینج پاکستان میں آئی ہے تو ہمیں پیپلز پارٹی ایک تیزی کے ساتھ نظر آ رہی تھی, اس کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی تھی کہ جنوبی پنجاب میں جیسے شاید وہ ایکٹیویٹیز ہو, لیکن اب وہ بڑی محدود ہو گئی ہیں کیونکہ بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں. جیسے پنجاب میں استحکام تحریک استحکام پارٹی آ گئی ہے. اچھا, میں اس طرف آ رہا ہوں, لیکن ذرا ابھی میں آپ کی کچھ باتیں ہیں ان کو لے کر سولنگی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. سولنگی صاحب, سسٹم کا لفظ عادل صاحب نے استعمال کیا, وہ کہتے ہیں کہ سسٹم میں ابھی بھی کچھ رکاوٹیں ہیں. اب سسٹم کو تو یہ پتہ ہے کہ کارگل کا معاملہ ہو اس پر بھی ایک کشیدگی رہی, تناؤ رہا. اس کے بعد سسٹم کو یہ بھی پتہ ہے کہ سر المیڈا کی خبر کے بعد کیا صورتحال رہی, کسی نے کہا ریجیکٹڈ, پھر وہ ریجیکٹڈ ڈیلیٹ ہو گیا. اب سسٹم نواز شریف سے واقف ہے اور نواز شریف سسٹم سے واقف ہیں. اب مسئلہ کیا, مطلب کس طرح سے سیٹل ہوگا؟ نواز شریف نے اپنے آپ کو چینج کیا, نواز شریف نے سسٹم میں کوئی اپڈیٹس چھوڑی ہیں کہ کسی طرح سے ایک ورکنگ ریلیشن بن جائے, کیونکہ گزشتہ 15 مہینے میں ان کے بھائی کی حکومت تھی, تب یہ سسٹم اور نواز شریف دونوں ساتھ چل نہیں سکے. میرے خیال میں عادل صاحب جب سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو ان کا جو شارع دستور والے سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ خاصا وسیع ہے. اس میں شاہراہ دستور بھی آ جاتا ہے, اس میں اسلام آباد بھی آ جاتا ہے, اور اسلام آباد کے قریب ایک شہر ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تو وہ اس پورے کا ایک تناظر لے کر وہ بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ اس کے اندر جس تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ستمبر کے بعد حالات ان کے لیے زیادہ سازگار ہوں گے. اور نومبر میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور فرض کریں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتے کسی وجہ سے باوجود, تو ہمارے پاس پہلے بھی تجربات موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جب شہباز شریف کو کچھ عرصے کے لیے نااہلی کا سامنا تھا تو
मजारी साहब आए थे, कुछ अरसा सीट गर्म की उन्होंने, उसके बाद शहबाज शरीफ आ गए थे। तो ये बहुत सारे सिनारियोज मुमकिन हैं। यकीनी तौर पर। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुलंगी साहब, सितंबर की हम बार बार बात कर रहे हैं, अगर हम सितंबर से तवक्को लगा कर और आगे का हमारा जो मुस्तकबिल है उसके तयन में जुटे हुए हैं, तो हम दोबारा वहीं खड़े हुए हैं जहां हम थे, यानी हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं, कोई भी हो, चाहे वो रिसीविंग एंड पे नवाज शरीफ हों, साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI हों, या कोई भी हो, हम उसी विशेष साइकिल का ही हिस्सा हैं जहां हम थे, आज भी हम वहीं हैं, हमारी तवक्कुआत हैं, हमारे मसाइल वहीं हैं और उनका हल नहीं है। मेरे ख्याल में तारीख़ अपने आप को दोहराती ज़रूर है, लेकिन एक डिफरेंट महवर पर, मुख्तलिफ महवर पर दोहराती है, और कुछ नई गलतियां होती हैं, कुछ पुरानी होती हैं। तो मैं समझता हूं कि अब जहां पर हम खड़े हैं मुआशी दलदल में, हमारे पास अब मज़ीद गलती की गुंजाइश है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासतदान हैं और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने ये समझ लिया होगा कि अब मज़ीद तजर्बात नहीं किए जा सकते। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आदिल साहब, ये जो सितंबर के मामलात हैं ये बड़े वेल कैलकुलेटेड हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से सुलंगी साहब कह रहे हैं इसी तरह के मामलात हैं, सब फ्रंट्स ने अपना अपना जो है वो मुहासबा किया, गौर किया और फिर तय किया कि हाँ जी आगे किस तरह बढ़ना है? वो हर दफ़ा हमारे बदकिस्मती है कि हर दफ़ा इसी तरह की सूरत हाल डेवलप होती है और हम कहते हैं कि अपने माजी से सबक सीख रहे हैं, लेकिन फिर माजी से सबक नहीं सीखते और फिर एक नया ब्लंडर कर देते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं, हम उन इदारों को शराकत इक़्तिदार में लाने की बात करते हैं, लेकिन इस पर कोई इनिशिएटिव लेता नहीं। ये जब तक इस सिस्टम में तमाम लोग बैठ के कोई मसले का सॉलिड हल नहीं ढूंढेंगे, उस वक्त तक ही इसी तरह मसाइल जो हैं वो होते रहेंगे और ब्लंडर्स होते रहेंगे, मुल्क के लिए इसी तरह प्रॉब्लम जो है वो होती रहेंगी। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो अगर वापस आना चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश भी है और वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाहिशमंद भी हैं, और उनकी ये भी ख्वाहिश है कि वो 2017 से जहाँ से उनको हटाया गया था वहीं से इस सारे जो सिस्टम है अपना अगला पॉलिटिकल सिस्टम इसको लेके चले। लेकिन मसला ये है कि उनके सराउंडिंग्स में या हमारे सिस्टम में जो रकावटें हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है। नवाज शरीफ अपने मिजाज के हवाले से जो है वो आपको पता ही है, और हमारे पॉलिटिकल लोगों में चाहे वो PTI के चेयरमैन हों चाहे नवाज शरीफ हों, हम बाखुशी बम को लात मारने में जो है ना वो अपनी कामयाबी समझते हैं और फिर बाद में सर पकड़ कर बैठते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मामलात को जो है वो बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ाना चाहिए, और अब एक स्टेज आ चुकी है, इस वक्त मुल्क जिस स्टेज पे है, जिस तरह की सूरत हाल से दो चार है, तो मसाइल का हल पहले इस सिस्टम को जो है वो किसी नतीजा स्टेज की तरफ लेके जाना चाहिए ताकि आगे मसाइल हमारे लिए कम हो। अच्छा, जिस तरह से आदिल साहब कह रहे हैं, मैं आप दोनों की बातों को ज़रा जो है वो एक दूसरे की तरफ ले जाकर उनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुलंगी साहब, आदिल साहब ने एक और बात कही कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि 2017 के जो मामलात हैं वहाँ से वो दोबारा से उसको कंटिन्यू करें। यकीनी तौर पर वक्त तो पीछे कोई नहीं ले जा सकता, लेकिन वो जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं यकीनन ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि 2017 से 2023 के बीच में सोसाइटी में बहुत नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई और उनका रिज़ल्ट हमारे सामने है। जिस सियासत का आगाज़ 1996 में वो PTV पे इश्तिहारात बंद होने के बाद शौकत खानम के धमाके से हुआ, वो जो एक मसला था, एक गुस्सा था, वो हमें 2018, 19, 22, 23 तक भी नज़र आया। तो ये जो हमारा फंसे रहना है किसी एक साल में, किसी एक वाक़े में, उससे आगे ना चले जाना, ये भी तो हमारे मसाइल की एक बड़ी बुनियादी सी वजह है ना। क्यों नहीं हम 2023 से एक फ्रेश स्टार्ट लें? 2017 या 1996 के मसाइल क्यों हैं हमारे? देखें, आपके ख्वाब कितने भी मुस्तकबिल के सुहाने हों, लेकिन उन ख्वाबों की जो पाँव हैं वो आज पर होती हैं और वो माजी से जुड़ा होता है। ये नहीं होता कि जो माजी है और जो आपका हाल है वो मुस्तकबिल पर असरअंदाज ना हो। 2017 से शुरू करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम 2017 में वापस जाएं। बुनियादी जो बात है वो ये है कि आपका फोकस जो है वो मईशत पे हो, प्लूरलिज्म पे हो,
आप जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके सही। साथ ताल्लुकात को बेहतर यकीनी तौर करें। पर हमें आज में रहते हुए कल के फैसले करने चाहिए और डिस्कनेक्ट भी नहीं हो सकते। सुलंगी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आदिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये मामलात हैं, सुलंगी साहब ये कहते हैं, उनकी जो मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हैं जिन्हें बड़े आसानी से आप भी समझ सकते हैं। सितंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट और सितंबर के महीने के तीसरे हफ्ते में साबिक वज़ीर आज़म की वापसी की तारीख दी जा रही है तज्ज़ियाकारों की तरफ से, लेकिन नून लीग अभी तक कोई दावा नहीं कर रही। ये है नवाज शरीफ की वापसी की खबर। अब दिन भर की कुछ 20 अहम बड़ी खबरें आप तक पहुँचाते हैं। मानसहरा में अलमनाक हादसा, सयाहती मकाम गेटी दास में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 8 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर, आला इमाराती हुक्काम और पाकिस्तानी सफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ यूएई से लंदन पहुँच गए। चंद रोज़ बाद अहल खाना के हमराह यूरोप के दीगर 3 मुल्कों में जाएंगे। अहम मुलाकातों का इम्कान। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कायद मुस्लिम लीग नून ने हिफाजती जमानत लेने का मंसूबा बनाया है, अपीलों पर समाअत के बाद वो बरी भी हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म का नाम 1 हफ्ते में फाइनल हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की क़यादत करेगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत तेज। फैसल करीम कुंडी दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 5-5 नाम शेयर कर दिए हैं। सिंध में निगरान हुकूमत की तश्कील, अपोजिशन जमातों का इजलास अगले हफ्ते बुलाए जाने का फैसला। अपोजिशन जमातों के अरकान से मुशावरत की जाएगी। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त वापस लेने के लिए इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को समाअत होगी। करबला में नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की लाजवाल कुर्बानी की याद। शहर शहर 9वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची में पहली बार मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद नहीं की गई। 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखी जाती थी। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मज़ार को अर्क़े गुलाब से गुस्ल दिया, चादर पोशी भी की। इस्लामाबाद में जज की अहलिया के हाथों घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने जख्मी बच्ची और वालिद का बयान कलमबंद कर लिया। मुल्तान पुलिस ने सोशल मीडिया पर मदद तलब करने वाली 22 साला नूर नदीम और 3 साला बच्चे को बाजियाब करवा लिया। खातून का शौहर गिरफ्तार। कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग का वाकया, पुलिस मुलजिमान तक पहुंचने में कामयाब। ज़राए के मुताबिक मरकजी मुलजिम और उसके साथियों की शनाख्त कर ली गई। पंजाब और सिंध पुलिस का कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन। इंधड़ गैंग का सरबराह जानू इंधड़ 5 साथियों समेत हलाक। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। शारजा से आने वाले 3 स्मगलर्स गिरफ्तार। 971 मोबाइल फोन्स, 78 आईपॉड्स और ड्रोन बरामद। बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए रावी में बलोकी और संधानी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तौसा और गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में मोमिका और चक फतेरा के करीब हिफाजती बंद टूट गया। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती। ओआईसी ने मुस्लिम वज़राए खारिजा का वर्चुअल इजलास 31 जुलाई को तलब कर लिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का मिशन। कौमी टीम 1 अगस्त को भारत जाएगी। इवेंट 3 से 12 अगस्त तक जारी रहेगा। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी आपको एक अपडेट देते हैं। चेयरमैन पीटीआई का पेशी के दौरान जेआईटी के सरबराह और मेंबरान को धमकाने का ये मामला है। थाना कला गुजर सिंह लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश के लिए बुलाया गया। चेयरमैन पीटीआई जेआईटी के सरबराह इमरान किश्वर और दीगर मेंबरान को धमकाया उन्होंने और तफ्तीश के दौरान किसी भी मुलजिम का अफसर को डराना, हुकूमत में आकर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की धमकी देना
आज़ाद और गैर जानिबदार तफ्तीश को रोकने के मुतरादिफ है और मुलजिम का ये अमल कानूनी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी भी करार दी यकीनी तौर पर ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है, लेकिन जवेरिया ये आपको पता है ये पहली बार नहीं हुआ। आपको अगर 2014 का धरना याद हो तो उसमें भी इसी तरह आस्तीन चढ़ा के वो कहते थे, आईजी को मुखातिब करते थे और कहते थे कि इन लोगों को आने दो, अगर मेरे बंदों को पकड़ा मैं ये कर दूंगा। उसके बाद अभी कुछ गुज़िश्ता दिनों ही उन्होंने जब हुकूमत से ताज़े बाहर हुए तो एक खातून जज का नाम लेकर जिस तरह से बात की, अब मुझे हैरानी ये है कि इस सारी सूरत हाल के बावजूद वो अफसरान को ये कहते हैं कि मैं इक़्तिदार में आके ये कर दूंगा, हालांकि उन्हें नविश्ता दीवार पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये एक प्रोसीडिंग होती है, एक तफ्तीश का तहकीक का मरहला होता है और उसमें आपने ताउन करना होता है, आपने अपने आप को सरेंडर करना होता है, जवाब देना होता है। लेकिन ये पहली बार है कि जनाब जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो धमका रहा है। अरसलान हैदर हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस मामले को जानते हैं, समझते हैं। अरसलान, कहिएगा एक और मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन ये पहली बार ही है कि किसी से सवाल पूछा गया हो कि भाई आपने ये किया है या नहीं किया, और उसने आगे से कहा मैं तुम्हें देख लूँगा। जी बिल्कुल, ये अभी भी जो देखने में आ रहा है, पुलिस अफसरान से भी जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से भी पहली बार ये बताया जा रहा है कि पहले भी बहुत सी JITs बनी है जिसमें सियासतदानों को जो है वो बुलाया गया, लेकिन ऐसे का आज तक जो है वो किसी ने नहीं धमकाया। जब ये चेयरमैन PTI का पेशी के दौरान जब JIT के सरबराह के सामने जब पेश हुए थे तो उन्होंने JIT के सरबराह को डायरेक्टली उंगली दिखाकर जो है उनको धमकी दी कि मैं तुम सबको देख लूंगा। ये बाकायदा इसकी जो रपट है वो थाना सिविल लाइन में जो है वो दर्ज की गई है, जिसमें बाकायदा तौर पे जिसका मतन है कि जो जब चेयरमैन PTI को थाना सर्वर रोड का जो मुकदमा था 96/23 उसमें तफ्तीश के लिए बुलाया गया तो चेयरमैन PTI ने उंगली के साथ JIT के सरबराह इमरान कीशकर और दीगर जो मेंबरान थे उन्हें धमकाया, जिसमें उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत जो है वो वापस आ रही है और आप सुन लें, आप लोगों ने नहीं रहना। जिसके बाद तफ्तीश के दौरान किसी भी मुलजिम का अफसर को डराना, हुकूमत में आकर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने का जो उनकी जानिब से कहा गया है, तो इसके ऊपर पुलिस ने जो है वो एक रपट का जो है वो दर्ज किया है, एक रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। यकीनी तौर पर ये जो JIT के सवाल जवाब होते हैं इसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा होता है, तो डेफिनेटली इसकी कोई ऑडियो या वीडियो भी होगी। JIT से याद आया, JIT के सामने जब लोग पेश होने जाते थे उनकी तस्वीर किसी ज़माने में लीक कर दी जाती, और बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अब एक और पर्चा हो गया साबिक़ वज़ीर आज़म पर, लेट्स सी इसमें वो किसको धमकाते हैं। बिल्कुल ऐसे उबैद, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कच्चे के इलाके का रुख कर लेते हैं जहाँ पे डाकुओं का जो नेटवर्क है वो तो तोड़ा नहीं जा सका मुकम्मल तौर पे, लेकिन अहम डेवलपमेंट एक ये आई है कि कत्ल और अगवा बराए तावान समेत जराइम में मुलव्विस एक गैंग था जिसे इंधड़ गैंग, आपको मैं याद दिलाता हूँ, ये वो गैंग है जिसने माही चौक पर अपने ही खानदान के तकरीबन 9 से 10 लोगों को मार दिया था और ये इनके सर पे तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपए की रकम भी थी। अच्छा। इसका जो सरगना था, तो वहाँ पे मौजूद थे ना? नहीं, मैं उस वक्त नहीं था, अल्लाह ना करे, मैं बाद में कवर करने गया था। लेकिन मामला ये है कि जिस लोगों ने आपको वहाँ बताया होगा ना, यस, ये जो गैंग है इंधड़ गैंग, इसका जो सरगना है जानू इंधड़, वो अपने 5 साथियों समेत मारा गया है। मामला तब तक हैं क्या खास तौर पर कच्चे के इलाके में और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन से मुताल्लिक क्या कामयाबी पुलिस की जानिब से जो एक अहम कार्रवाई है उसके बारे में रिपोर्ट में हम जानते हैं। कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की वारदातें आम। कच्चे में डाकुओं का नेटवर्क तोड़ने के लिए पुलिस की एक और कोशिश। सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। खौफ और दहशत की अलामत, अंधड़ा गैंग के सरगना समेत 6 डाकू मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग के सरबराह जानू अंधड़ ने 1.5 साल कबल एक ही खानदान के 9 अफराद को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा था। कत्लो गारत के साथ गैंग भत्ता भी वसूल करता था। मुलजिमान पर सिंध और पंजाब में संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज थे। सिंध हुकूमत ने मुलजिमों के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी मुलजिमान के सरों की कीमत मुकर्रर कर रखी थी। IG पंजाब उस्मान अनवर का IG सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। कच्चे को जराइम पेशा अफराद से पाक करने के लिए ऑपरेशन तेज करने पर इत्तफाक किया। तो भाई जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी और अहम पेशरफ्त है जो सामने आई है, क्योंकि ये इंधड़ जो जानू इंधड़ गैंग जिसके बारे में इंधड़ गैंग है बेसिकली, ये कास्ट और है। जानू इंधड़ वो एक सरगना था इस गैंग को लीड कर रहा था। और ये रिपोर्ट में भी आपने जाना कि किस तरह से 9 अफराद को एक पेट्रोल पंप पे दिन दिहाड़े मार के गए और दनदनाते हुए गए उस इलाके से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और जब हम भी गए कवर कर, आपको पता है इस इलाके में जो कच्चा है, ये जो दरिया का बेड है, यानी दरिया के पानी के बीच में जो जजीरे होते हैं, यहाँ पर कोई तकरीबन 12 से 15 गैंग्स हैं मुख्तलिफ इसी तरह के,
جو آپریشنل ہیں اور یہ چھپ جاتے ہیں پھر سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی آپ کہہ لیجیے ایک چیلنجنگ جاب ہے پنجاب پولیس کے لیے اور سندھ پولیس کے لیے, جس میں وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بیورو چیف ملتان جمشید رضوانی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. جمشید رضوانی صاحب, ایک بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور سندھ اور پنجاب پولیس کی جانب سے ایک اہم آپریشن, اہم کارروائی جس کا ایک اہم نتیجہ بھی نکلا ہے, تو بتائیے گا اس حوالے سے. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ عبید آپ نے بھی کور کیا ہے, یہ کمپلیکس آپریشن ہے, کمپلیکس سچویشن ہے اور اس سے انفارمیشن بھی کمپلیکس ہی انداز میں آ رہی ہے, اور وہ آ رہی ہے جتنی آپ کو آفیشیلی ریلیز ہوتی ہے. اور کچھ ظاہر ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو ڈاکوؤں کی یا جان پیشہ افراد کی طرف سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں, بہرحال جو اب اندر گینگ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں, عثمان چانڈیا کے حوالے سے جو چیزیں ہیں, وہ اب تک جو سامنے انکشافات آ رہے ہیں, جو شاید لونڈ کہہ رہے ہیں, جو لونڈ گروپ کے ہیں, گینگ کے ہیں سربراہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر گینگ والا بھی جو مسئلہ ہے وہ پولیس نے اس کو اتنا ہی نہیں کیا, بلکہ ان کو عثمان چانڈیا نے ان کو قتل کیا. بعد میں انہی کے ساتھیوں نے عثمان چانڈیا کو بھی قتل کر دیا. اور تو یہ ان کے آپس میں ڈاکوؤں کی ایک لڑائی ہے جسے پولیس نے کہہ لیا. لیکن باہر جب ہم پولیس والوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسٹریٹجی بھی پولیس کی ہے کہ اگر ہم نے ان کو بریک کیا ہے, ان کے جو ہے گروپس کو, اور اس میں اپنے سورسز بھی ہم نے انجیکٹ کیے ہیں, چیزیں کی ہیں, تو یہ بہرحال اس پریشر کا نتیجہ ہے جو پولیس نے کچے میں ڈیولپ کیا ہے. اچھا جمشید صاحب, یہ بھی بتائیں کہ آئی جی پنجاب جو عثمان انور ہیں, یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئی جی سندھ سے ان کا کچھ رابطہ بھی ہوا ہے, تو اس رابطے میں کیا بات ہوئی ہے؟ وہ اصل میں جو آپریشن ہے اس کے اوپر بات ہوئی, کیونکہ پھیلا ہوا آپریشن ہے, جہاں کے لوگ اس علاقے میں چلے جاتے ہیں, اس علاقے کے لوگ ادھر آتے ہیں. اس وقت وہاں جو اگر پچھلے کچھ دنوں سے دیکھیں تو جو پریشر نظر آ رہا ہے وہاں یہ ہے کہ دریائے سندھ میں کیونکہ پانی کی سطح بلند ہوئی ہے اور پولیس جو اندر تھی وہ بھی باہر ہے, اور جو ڈاکوؤں کی جو اندر رسائی ہے اور ان کی آمد و رفت بھی محدود ہو گئی ہے کافی, تو ان کے اوپر بھی ایک پریشر ہے دونوں طرف سے. تو یہ اس کا حصہ ہے. لیکن یہ جو کوآپریشن ہے, اس کوآپریشن کو بڑھانے کے لیے آئی جی پنجاب نے آئی جی سندھ سے بھی رابطہ کیا ہے, اور ظاہر ہے سندھ سائڈ ہے, اور کیونکہ یہ ایک مسلسل سندھ کا ہی کچے کا علاقہ ہے جو رائٹ لیفٹ بینک ہے جو ظاہر کہ سندھ تک چلا جاتا ہے. تو یہ کوآپریشن کے حد تک آگے اس کو اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور انفارمیشن شیئرنگ ہے, اور ساتھ ہی جو کوآپریشن ان کی طرف سے مانگی جا رہی ہے کہ جو یہاں سے جانے والے ہیں, ایک مشترکہ اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اچھا, جس طرح سے آپ بھی بات کر رہے تھے جمشید رضوانی صاحب کہ ایک کمپلیکس آپریشن ہے اور اس کی اسٹریٹجی باقاعدہ طور پہ بنائی جاتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی کارروائی ہوئی ہے یہ ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی اس حوالے سے؟ ہے تو صحیح نہ دیکھیں کہ اگر ایک گینگ کے اتنے بڑے لوگ مارے جاتے ہیں, چاہے وہ ان کی آپس کی لڑائی ہو, اور اس لڑائی کی وجہ کیا ہو وہ الگ, وہ بھی ٹھیک ہے. جمشید رضوانی صاحب, آپ اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے, اور کچے کے علاقے میں جو تمام تر نیٹ ورک ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکا, لیکن ایک ڈیولپمنٹ اور بڑی کامیابی پنجاب اور سندھ پولیس کی جانب سے کی گئی ہے. لیکن ابھی ایک اہم خبر کراچی سے آپ کو دیتے ہیں, جس کے علاقے لانڈھی صنعتی ایریا فیکٹری کے ایک گودام میں یہ خبر ہے کہ آگ لگ گئی ہے. فائر بریگیڈ نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا ہے. فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیاں اس وقت آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. گودام سے ملازمین کو بھی نکال لیا گیا ہے, تو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ پہ جلد سے جلد قابو پایا جا سکے. فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں اور آگ بجھانے کی کوششیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں. گودام سے ملازمین کو بھی نکال لیا گیا ہے. لانڈھی صنعتی ایریا بتایا جا رہا ہے جہاں پہ ایک فیکٹری ہے جس کے گودام میں آگ بھڑکی ہے اور تیسرے درجے کی آگ کو قرار دے دیا گیا ہے. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں, 9 گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں جو کہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ آگ کو جلد سے جلد آگ پہ قابو پا لیا جائے. کراچی میں لانڈھی صنعتی ایریا کی فیکٹری جس کے گودام میں آگ بھڑکی ہے, آگ لگنے کی وجہ ابھی ابتدائی طور پہ معلوم نہیں ہوئی ہے, لیکن یہاں پہ گودام میں ملازمین موجود تھے اور جلد سے جلد انہیں باہر نکال لیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پہ موجود ہے اور تیسرے درجے کی آگ کو قابو کرنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں. یقینی طور پر یہ جو گودام ہے اس میں بہت سارا سامان ہوگا, اور پھر اس میں وہ مٹیریل جو آگ پکڑتا ہے یا آگ کو پھر بڑھاوا دیتا ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اور دیکھا جا سکتا ہے جویریہ کہ کس طرح ایک کے ساتھ ایک عمارت لگی ہوئی ہے, گودام کے ساتھ گودام ہوتا ہے, فیکٹری کے ساتھ فیکٹری ہوتی ہے, تو ایسے میں فوری طور پر لوگوں کو باہر نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو آگ ہے اس پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دی جاتی ہیں. اس آگ پر ہم نظر رکھیں گے, جو یہاں سے کوئی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ایک مرتبہ پھر ہم ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر جس سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر نئی تفصیل آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں گھریلو ملازمہ پر تشدد ہوا. بچی اس وقت لاہور کے جنرل ہسپتال میں ICU میں موجود ہے. اس کیس میں اب ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جس کا بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا. FIR میں ایک دفعہ مسنگ تھی 328A
پاکستان پینل کوڈ کی یہ دفعہ ہے جس کے تحت جو وحشیانہ تشدد، کسی کے جسم کے اعضاء کو توڑنا، جلانا، اس کے تحت آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 سال کی سزا ہوتی ہے. اور اسی دفعہ کے تحت طیبہ تشدد کیس میں جو ملوث لوگ تھے انہیں 1 سال کی سزا بھی ہوئی تھی. تو بہرحال اب اس دفعہ کا FIR میں شامل ہو جانا ایک اچھی خبر ہے. اور ڈیولپمنٹ ایک یہ بھی ہے کہ بچی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے، اور جیسے ہی بہتر ہوئی ہے تھوڑی سی، تو ابتدائی جو بیان ہے وہ بھی اس نے ریکارڈ کرا دیا ہے، والد نے بھی ریکارڈ کرا دیا ہے. ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. اسلام آباد میں بے ایمانہ تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ کی کہانی سنیں اسی کی زبانی. زخموں سے چور 15 سالہ رضوانہ جنرل ہسپتال لاہور میں زیر علاج ہے. متاثرہ بچی کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی تو اس نے اپنی دکھ بھری داستان سنائی. ICU کے بیڈ پر پڑی رضوانہ نے اسٹاف نرس اور والدہ کو بے بسی کے عالم میں بتایا کہ صاحب کی بیوی مجھے ڈنڈوں سے مارتی تھی اور بھوکا پیاسا رکھتی تھی. میں ڈر کی وجہ سے والدین کو کچھ نہیں بتاتی تھی. میڈیکل بورڈ بچی کے بہترین علاج کے لیے کوشاں ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں رضوانہ کی طبیعت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے. خوراک کی نالی اتار دی گئی ہے اور رضوانہ کو آج نالی کے بغیر دودھ پلایا گیا. دوسری جانب ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچی اور اس کے والد کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے. مقدمے میں نامزد ملزمہ گھر کی مالکن سومیا نے 1 اگست تک ضمانت حاصل کر رکھی ہے. مصدقہ میڈیکل رپورٹ کا بھی انتظار ہے. تو یہ اس واقعے کی تفصیل ہے، اور اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد دعا یہی ہے، بلکہ ایک جملہ یہی ہے کہ اللہ کرے ہماری معیشت اتنی بہتر ہو کہ یہ بچے جو اس طرح ملازمتیں کر رہے ہیں یہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی ایک اسی حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی شہزاد فاطمہ نے تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ کے اسپتال میں عیادت کیا. اس موقع پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی انسان پر اس حد تک ظلم کرنا سمجھ سے بالا تر ہے. تشدد میں ملوث ملزمہ کو ضمانت ملنے پر افسوس ہے. قوموں میں بچوں کو گھریلو ملازمہ رکھنا ہی قانونی طور پہ جرم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی بچی کے ساتھ ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. انہوں نے کیا کہا ہے وہ سن لیتے ہیں. خصوصی ہیں اور لاہور جنرل ہسپتال وہ پہنچی ہیں شہزاد فاطمہ خواجہ، اور انہوں نے بچی سے ملاقات بھی کی. ان کا ایک کہنا تھا کہ بچی کی حالت میں بہتری جس طرح سے بتائی جا رہی ہے اس طرح سے نہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو لوگ مل کے آ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سائرہ صاحبہ سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ بھی یہ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے بچی جو ہے وہ مسلسل تکلیف میں ہے اور مستقل جو ہے پریشانی کا شکار ہے، اور مختلف لوگ جو ہیں وہ اسپتال میں اسے وزٹ کر رہے ہیں، اس کی صحتیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پیرالل کیس بھی چل رہا ہے. تو یہ آج کے دن کی بڑی اور اہم خبریں ہیں. لیکن آج کا دن 9 محرم الحرام، تو 9 محرم الحرام کے پیش نظر جلسے اور جلوس نکالے جا رہے ہیں. کراچی کا رخ کر لیتے ہیں جہاں میں نشتر پاک سے برآمد ہونے والا 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں. جلوس کی نگرانی کے لیے ایک کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے. سیکورٹی کے سخت وزیر اعلیٰ سندھ بھی جو ہے مختلف مقامات پر پہنچے ہیں اور صورتحال کا انہوں نے بھی جائزہ لیا. اس بار کراچی میں موبائل نیٹ ورک بند نہیں ہوئے، یہ خوش آئند بات ہے، اور سب کچھ ابھی تک خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. محمد سلمان ہمیں جوائن کریں کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں وہ کہاں ہیں اور ان کے ارد گرد کیا معاملات ہیں، کیا خبریں ہیں. سلمان بتائیے گا آپ سیکیورٹی انتظامات کیسے ہیں اور معاملات ابھی کراچی میں مجموعی طور پر ہیں کیا؟ جی، محرم الحرام کے حوالے سے جہاں ملک بھر میں جو ہے وہ جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے، تو کراچی میں بھی مرکزی مجلس جو ہے وہ نشتر پارک میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مرکزی جلوس جو ہے وہ ایم اے جناح روڈ پر رواں دواں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں SSP عبداللہ صاحب، ان سے بات کریں گے. عبداللہ صاحب کمانڈ کنٹرول میں موجود ہیں. سندھ پولیس کی یہ فرسٹ پرائرٹی ہے کہ جس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ پیسفل طریقے سے ہو جائیں، جتنے بھی ریلیجیس پروگرامس ہوتے ہیں پیسفل طریقے سے ہو جائیں. تو ان کی پیسفل انوائرمنٹ کو انشور کرنے کے لیے یہاں پر کمانڈ اینڈ کنٹرول میں مختلف کیمراز لگی ہوئی ہیں جو آل اوور کراچی کے مختلف ایریاز کو کور کرتی ہیں. تقریباً 317 کیمراز ہیں جو روٹ اور مختلف مجالس وغیرہ ہیں ان کو کور کرتی ہیں، اور ان کی پراپر یہاں پر مانیٹرنگ ہو رہی ہے. جی بالکل، یہ ہمارے پاس موجود تھے اس کمانڈ کنٹرول کے انچارج عبداللہ صاحب، SSP عبداللہ صاحب، اور انہوں نے بتایا، اگر میرے کیمرہ مین ہو دکھا سکیں تو وہ یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ مستقل ان کیمرے کو واچ کر رہے ہیں. اور اگر ان کیمروں کی بات کی جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ مختلف ویوز آ رہے ہیں. یہ جلوس کا
ویو ہے ان کیمروں پہ تو مستقل جلوس کے درمیان میں اور ہر طرح سے جو ہے وہ اس جلوس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. باقاعدہ طور پر بم ڈسپوزل اسکواڈ رابطے میں ہوتا ہے, علاقہ پولیس اور دیگر جو اسٹاف ہے وہ تمام تر ایجنسیز کے لوگ وہاں پر فوری طور پر پراپر طور پر پہنچتے ہیں اور پھر جو ہے اس چیز کو کلیئر کرنے کے بعد سیکیورٹی کے جو دیگر ادارے ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں. تو باقاعدہ طور پہ اس کمانڈ کنٹرول کا جو اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ اس سرویلنس کے ذریعے جو ہے وہ تمام تر سیکیورٹی کو یقینی بنایا جاتا ہے. بڑی مفصل اور بڑی جو ہے نیرو آپ کہہ لیجئے کہ اس وقت جو نظر ہے سیکیورٹی اداروں کی ان سارے جلوسوں پر جو کہ مرکزی راستوں پر رواں دواں ہیں. اب ذرا جنوبی پنجاب کا رخ کرتے ہیں اور یہاں علم کا سب سے بڑا جلوس ملتان کی امام بارگاہ حسینیہ ممتاز آباد سے برآمد ہو کر اپنی منزل کی طرف اس وقت رواں دواں ہے اور اس کی جو تازہ ترین تفصیل ہے وہ ہمیں گوہر رحمان بتا رہے ہیں. جی گوہر بتائیے گا یہاں پہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ آج بالکل 9ویں محرم الحرام کا جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا علم کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ممتاز آباد سے برآمد ہو کر اس وقت جو ہے اپنے مقررہ راستوں کی جانب گامزن ہے. جلوس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس موقع پر سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. 1500 سے زائد پولیس اہلکار اس وقت جو مرکزی جلوس ہے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا جلوس ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جلوس کی CCTV کیمروں کے ذریعے بھی نگرانی کی جا رہی ہے. خصوصی طور پر جو کنٹرول روم ہے وہ بھی قائم کیا گیا ہے اور اس وقت جو جلوس کے شرکا ہے ان کی جانب سے ماتم زنی اور نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر جو لنگر کے حوالے سے بھی وسیع انتظام کیا گیا ہے. جو بھی شرکا جلوس میں شامل ہیں انہیں لنگر بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. اب جو یہ جلوس جو برآمد ہو چکا ہے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شام 7 بجے امام بارگاہ حسینیہ پر ہی اختتام پذیر ہوگا. جی محرم الحرام پر نظر و نیاز کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے. لاہور کی بات کریں تو یہاں پہ بھی جگہ جگہ دودھ پانی اور دیگر مشروبات کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں. مزید جان لیں گے یہاں پہ گوہر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوہر آپ بتائیے آپ کے پاس کیا خبریں؟ سن 61 ہجری دشت خوخار میں تاریخ ساز واقعہ پیش آیا جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. انہیں تشنہ لبوں کی یاد میں پوری دنیا میں آج 9 محرم الحرام کے موقع پر سبیلوں کا سلسلہ جاری ہے. اس سبیلوں کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کی یاد کو تازہ کیا جائے کہ انہیں دشت خوخار میں کربلا کے دشت میں جو ہے پیاسا شہید کیا گیا اور یہ سبیل کا سلسلہ جیسے میں نے بتایا پوری دنیا میں جاری ہے. امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مجالس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جلوس عزا برآمد کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح مختلف مقامات پہ سبیل لگائی جا رہی ہے جہاں عزادار جو ہیں وہ سیراب ہوتے ہیں. دودھ مشروبات پانی سکنجی بین کی سبیلیں لگانے کا مقصد واقعہ کربلا کی یاد کو تازہ کرنا ہے, عزاداروں کو اور عوام کو سیراب کرنا ہے. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کی سبیل لگائی گئی ہے جہاں عزاداران حسین جو ہے وہ سیراب ہو رہے ہیں. اسی طرح ملک بھر کے دیگر حصوں میں بھی جو ہے وہ بلا امتیاز نثر اور یہ سبیلوں کا سلسلہ جاری ہے اور کل یوم عاشور کے موقع پر بھی یہ سبیلیں لگائی جائیں گی اور عزاداروں کو سیراب کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. جیسے میں نے بتایا ان سبیلوں کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ انہیں کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ہے. جی کربلا کے پیاسوں کی یاد ملک بھر میں منائی جا رہی ہے. آپ نے ملک کے مختلف حصوں سے صورتحال جانی. ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کو.